बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आज इंशाअल्लाह ताला 23वीं सहरी करेंगे। ताक है ये, और ताक शबें अब शुरू हो गई, और अल्लाह ताला इन ताक शबों के सदक़े में हमें कुरान हकीम की तालीम की हिकमत जो है वो अता फ़रमाए। और 23वां पारा जो है वो आज इंशाअल्लाह तो शुरू करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कानून के तौर पे, लेकिन कसरत में ऐसा होता है कि पिछले पारे का कुछ हिस्सा जो है वो अगले पारे में आता है। इसी तरह 22वें पारे का जो कुछ हिस्सा जो है वो 23वें पारे में भी आ रहा है। 23वें पारे में बुनियादी तौर पे सफ़ात सूरा है, सफ़ से जो लफ्ज़ निकला है, सूरह ज़ुआत है, और सूरह ज़मर है। ये तीन है, लेकिन पिछले से जो कंटिन्यू पारे से कर रहा है उसमें बुनियादी तौर पे तीन अंबिया का जिक्र है, जिनकी उम्मतें जो थी वो उनका कहा हुक्म नहीं मानती थी। और उनमें से एक शख्स था जिसका नाम हबीब अनहार था, और वो कहता था उनको कि तुम नबियों की बात को क्यों नहीं मानते। लेकिन जब मौत हो गई तो ये जन्नत में बैठा वो अफसोस करता था कि अगर ये जन्नत की सारी लज्जतें मेरी उस कौम ने देखी होती तो मेरी कौम जो है वो भी यहाँ पर आती और मेरे साथ होती। तौहीद के तीन दलाइल जो हैं वो अल्लाह ताला ने इसमें बयान फरमाए हैं। पहला जो है वो मुर्दा ज़मीन हो, अगर खुश्क ज़मीन हो, जैसे हमारे चोलिस्तान है, जब यहाँ बारिश होती है तो आपको पता है यहाँ पे जानवर जो है वो खड़े पानी को पीना शुरू कर देते हैं, सब्ज़ा जो है वो हरा निकलना शुरू हो जाता है। और एक ज़मीन, मुर्दा ज़मीन जो है वो ज़िंदा कैसे हो जाती है, इसकी मिसाल दी है अल्लाह ने। फिर शम्स व कमर की, सूरज की, चाँद की, तारों की मिसालें दी हैं कि किस तरह मैंने इनको मुसख्खर से मुराद होता है इनको कैसे मैंने ठहराया हुआ है, इनको कैसे मैं अपने मदारों के अंदर, मदार इनका होता है, उनका जिस हिस्से में वो घूम रहे होते हैं उसी मदार के अंदर उनको मैंने कैसे ठहराया हुआ है। ये निशानियाँ समझ में नहीं आती कि ये सिवाय खुदा के कोई नहीं कर सकता तौहीद के बयान पे। फिर इसके ऊपर कश्तियाँ समंदर में जब चलती हैं तो वो कैसे चलती हैं, इतनी सी कश्ती इतने बड़े पानी में कैसे तैर लेती है, अल्लाह का मुआजिज़ा समझ में नहीं आता। फिर वो कश्तियाँ अपना अपना फासला अपनी मकाम से और अपने रास्ते की निशानदही तारों से किस तरह कर लेते हैं, इस चीज़ का। फिर एक बड़ी अहम चीज़ इसमें जो अल्लाह ने ज़िक्र की फरमाया वो है कि हर चीज़ अल्लाह ने जोड़े से बनाई। जब हम ज़्यादा अक्लमंद, यानी कि इंसान ज़्यादा अक्लमंद नहीं था, तो इसका तमस्कर भी हमने उड़ते हुए देखा है कि पहाड़ का जोड़ा पहाड़ी होता है, सड़क का जोड़ा जो है वो सड़की होता है। इस तरह के मजाक करते थे सेकुलर माइंड जो होते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी बारीक बात की है। अल्लाह ताला ने हर शय, हर आइटम, हर न्यूट्रॉन, हर प्रोटॉन नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ रखा है। नेगेटिव के बगैर पॉजिटिव और पॉजिटिव के बगैर नेगेटिव नहीं है। ये मकसद है हर चीज़ का जोड़ा है। इसका जोड़ा सिर्फ मर्द और औरत का जोड़ा नहीं है, एक बुनियादी सतह पे जाते हुए अल्लाह ने हर शय को जोड़े में रखा। और फिर इसमें सूअर फूंकने का जो ज़िक्र है कि वो जब फूंका जाएगा तो लोग अपने, पहला सूअर फूंका जाएगा जब ये हज़रत इसराफील जो है वो क़यामत का साउंड बिगल बजाएंगे, तो लोग अपने कामों में मशगूल होंगे तब बाज़ारों में। उसके बाद सब पे मौत तारी हो जाएगी सवाए अल्लाह ताला के और हज़रत इसराफील के, और उसके बाद फिर वो भी मर जाएंगे। और फिर अगला जो बिगल बजेगा, जो सूर फूंका जाएगा, उसमें कब्रों से लोग बाहर निकलेंगे। फिर सूरह सफ़ात जो है, ये सूरह सफ़ात बुनियादी तौर पे मुजाहिदों की सफ़ बंदी से इसको कनेक्ट किया गया है। लेकिन इसमें एक बहुत अहम टॉपिक है जिसको कि मैं आपकी नज़र पेश करना चाहता हूँ, वह है शहाब साकिब से जिन्नात को मारना। हम आम तौर पे कहते हैं कि जिन्नात का जिक्र मैं नहीं मानता, जिन्नात को मैं नज़र को नहीं मानता, ये जादू कुछ नहीं होता, ये फ़लाँ कुछ नहीं होता, ये बाहर से ख़बरें नहीं कोई ला के दे सकता, ये जिन्न, इसके ऊपर ये बहस जो है ये कुरानी मौजू होता है। ये कुरानी मौजू शहाब साकिब पे, यानी कि जिन्नात जो हैं वो उचकने के लिए जाते हैं। पहले जिन्नात जाया करते थे और आसमानों की खबरें फ़रिश्तों से लाया करते थे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका जाना वहाँ पे बंद हो गया। लेकिन अब भी वो रास्ते में जाते हैं और फ़रिश्ते जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं उससे वो उचकते हैं। उचकने से मतलब होता है कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे हम कान लगा के सुन लेते हैं लोगों की बातें और उससे खुद ही डिड्यूस कर लेते हैं, वो करते हैं। जब फ़रिश्ते उनको देखते हैं कि वो हमारी बातें सुन रहे हैं तो वो उनको जो पत्थर हैं शहाब साकिब के, यानी कि सियारों के गिर्द जो पत्थर घूम रहे हैं, टुकड़े पत्थरों के घूम रहे हैं, उनको मारते हैं और वो आग के गोलों की तरह उनको लगते हैं। ये बड़ा मौजू अहम है और समझने वाला है कि किस तरह ये थर्ड डिमेंशन ऑफ रिलीजन जो है, तवज्जो की, मेडिटेशन की, जिन्नात की, मोक्कलात की, इसके ऊपर कुरान ने बाकायदा सूरा जो है वो 23वां पारा जो है इसमें ये सूरा सफ़ात जो है उसमें ज़िक्र फरमाया है। फिर इसमें दोज़ख और जन्नत
میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کی نعمتوں کو اور ایک دوسرے کی مصیبتوں کا تذکرہ کریں گے. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کا، ان تمام کے قصے ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر آتے ہیں. اسی لیے پھر ان لوگوں کو تکرار کے اندر نہیں، تکرار میں صرف ایک ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، باقی سارے ٹکڑے جو ہیں وہ جمع کر کے تو پھر ان کی کہانی جو ہے وہ تخلیق کرنی پڑتی ہے. سواد میں مضامین جو ہیں وہ انسان جو کہ نبی بن کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھیجتا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. پھر سرکشوں کے بارے میں جو قوانین ہیں اور ان کے جو کیا کہنا چاہیے، ان کے جو آبجیکشنز آتے ہیں اور ان کی جو عادات ہیں اس کے اوپر اللہ نے باندھا ہے باپ کو. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی جو طاقت تھی اور جو ان کی پرواز تھی موسیقی کے اندر، یعنی کہ ان کی جو ایکسٹریم ہائٹ تھی کہ وہ ہر شے جو تھی وہ گنگناتی تھی، اور پھر اللہ نے لوہا بھی ان پہ نرم کر دیا تھا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ امت محمد میں آتے ہوئے ہمارے علماء کرام میں کہتے ہیں کہ نہیں، جو چیزیں دوسرے نبیوں کے ہاں ان کی نبوت کا حصہ تھی وہ ہمارے ہاں حرام ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے موسیقی ہے، لیکن موسیقی ان کے ہاں حضرت داؤد کے ہاں بہت کامیاب تھی اور ان کی نشان. حضرت سلیمان کو ہواؤں پہ طاقت تھی، جانوروں سے بات کرتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کیا گیا، ان کے زخموں کا ذکر کیا گیا. حضرت آدم اور ابلیس کا پھر تذکرہ ہوا. آخر میں سورہ زمر جو ہے اس میں موضوع جو ہے توحید کے عقیدے کو بنایا گیا ہے، اور ماں کے پیٹ کے وہ 3 ڈارک پیسجز، ڈارک پاتھ جن کا کہ ذکر سائنس نے بہت دیر سے کیا. اللہ کہتا ہے تمہیں یقین نہیں آتا کہ 3 موتوں کے اندر میں نے ایک زندگی جو ہے وہ اس کو پیدا کر دیا. اور پھر موحد کا نام لیا گیا جس میں کہ مالک اور غلام دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آنسٹ بھی ہیں اور خوشحال بھی ہیں. یہ موضوع آج انشاءاللہ اپنے شیخ صاحب سے تفصیل سے سنتے ہیں. اس سیگمنٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم قرآن حکیم کے 23ویں پارے کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیشہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تعارف سے. تعارف کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو بیان کی جا چکی ہے. ناظرین کرام یہ مقام یعنی 23واں پارہ سورہ یاسین رکوع نمبر 5 تا سورۃ الزمر رکوع نمبر 4 پر مشتمل ہے، اور جو آیات ہیں ان کا بھی ذکر آپ کے سامنے کر دیتے ہیں. سورہ یاسین آیت نمبر 31 تا سورۃ الزمر آیت نمبر 32، یہ آیات ان صورتوں کی اور یہ صورتیں ہیں جو 23 پارے میں شامل ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور مقاصد مطالعہ کو سمجھتے ہیں. مقاصد مطالعہ کے حوالے سے پہلی بات، پارہ نمبر 23 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، ایک اوور ویو اور آیت بآیت تجزیہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. منتخب آیات کا مطالعہ، چند آیات کا انتخاب کر کے ان کی کچھ وضاحت جو عملی اعتبار سے ہم سب کے لیے اہم ہوتی ہیں باتیں، ان کو پیش کیا جاتا ہے. اور زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ آج بھی کریں گے، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سورہ یاسین کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ کے علم ہے کہ 22ویں پارے میں سورہ یاسین کا آغاز ہو گیا تھا اور 23ویں پارے میں اس کی تکمیل ہوگی. البتہ اس کے تمام مضامین کا اوور ویو مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلی 32 آیات ایمان بالرسالت کا ذکر ہے، یہ 2 رکوع ہیں. پھر آیات 33 سے 50 یہ تیسرا رکوع ہے، توحید باری تعالیٰ کے دلائل کا بیان ہے. اور پھر آخری 2 رکوع سورہ یاسین کے آیات 51 تا 83 ایمان بالآخرت کا ذکر ہے. گویا ہماری تینوں بنیادی ایمانیات یعنی توحید اور رسالت اور آخرت، ان سب کا بیان سورہ یاسین میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس کے بعد سورہ یاسین کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی 23ویں پارے میں سورہ یاسین کی جو آیات ہیں ان کا جائزہ، یہ تجزیہ آیت بآیت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آیات 33 تا 35 توحید باری تعالیٰ کے دلائل، زمین و آسمان میں موجود اللہ کی نشانیوں کا ذکر بار بار قرآن نے کیا، اس مقام پر بھی ہے. آیات 36 تا 40 اللہ نے ہر شے جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمائی، حتیٰ کہ پودوں میں بھی اللہ نے جوڑے رکھے ہیں. آیات 41 تا 44 اللہ نے سواریوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، مراد وہ جانور جو استعمال ہوتے تھے اور اب بھی ہوتے سواریوں کے لیے، ان جانوروں میں بھی جوڑے ہیں. آیات 45 سے 50 انسانوں کی محرومی اور ناشکری، اللہ تعالیٰ نے ہی نعمت عطا فرمائی مگر وہ انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میری قوت بازو کا نتیجہ اور اللہ کا شکر گزار نہیں بنتا.
آیات 51 تا 54 روز قیامت جی اٹھنے کا منظر، سب کے سب لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے، یکایک قیامت برپا ہوگی، اس کے بعد سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ آیات 55 تا 58 اہل جنت پر عنایات، اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور وہاں کتنے وہ آرام میں ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ آیات 59 تا 62 شیطان کی عبادت مت کرو، مراد اس کی پڑھائی پٹی پر عمل کرنا، اس کی باتوں پر عمل کرنا، یہ شیطان کی عبادت ہے، اس سے روکا گیا۔ آیات 63 تا 65 مجرموں کا برا انجام بیان ہوا، اور آیات 66 تا 67 میں اللہ دنیا میں پردہ پوشی فرماتا، اس کا ذکر ہے، ہر بات کا اظہار بھی نہیں کرتا اللہ، بلکہ گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے، اور ہر بات پر، ہر گناہ پر پکڑتا بھی نہیں ہے، مہلت بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کی شان کریمی۔ آیت نمبر 68 انسان کی بے بسی، کہ اگر وقت موت آ جائے تو وہ موت کو روک نہیں سکتا، قیامت برپا ہو جائے گی تو قیامت کے برپا ہونے کو بندے روک نہیں سکیں گے۔ آیات 69 تا 70 قرآن شاعری نہیں ہے، مجرمین مشرکین مکہ الزام تراشی کرتے تھے، قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ آیات 71 تا 73 چوپائے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ان کی کھالوں کو بھی استعمال کرتے ہو، ان کے گوشت کو بھی کھاتے ہو، ان کے دودھ کو بھی پیتے ہو، اور ان کی چربی اور نہ جانے کن کن چیزوں کو تم استعمال کرتے ہو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ آیات 74 تا 75 اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا، کل نفع نقصان کا مالک وہ اللہ۔ آیات 76 تا 80 کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے، یہ مشرکین کا سوال تھا، جواب دیا گیا جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور آخر میں آیات 81 تا 83 وسیع و عریض کائنات کا خالق ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کی عظمت و شان یہ بیان ہوئی کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرما دے تو فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورہ یاسین کی وہ آیات جو 23 پارے میں شامل ہے ان کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب منتخب آیات کے متعلق کے ذیل میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 65۔ اس مقام پر ارشاد ہو رہا ہے اور موضوع ہے انسانی اعضاء کی گواہی۔ ارشاد ہوا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ ترجمہ، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو کچھ یہ کرتے رہے تھے۔ اللہ اکبر، ہمارے وجود میں سے یہ اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ بولے گا بندے نے کیا اعمال کیے تھے، پیر کلام کرے گا کہ بندے نے کیا اعمال کیے تھے، اور اعضاء کا ذکر بھی آتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم کے ذکر آئے گا، آنکھ، کان اور کھال یہ بھی گواہی دیں گے۔ اور سورہ نور میں ذکر آتا ہے کہ یہ سورہ نور کی آیت 24 میں کہ زبان بھی گواہی دے گی بندے کے خلاف۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ناظرین کرام ایک ہی آیت کا انتخاب کیا گیا تھا سورہ یاسین میں سے جس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب حسب معمول سورت کے اختتام پر اوامر و نواہی کا بیان، پہلے اوامر یعنی ڈوز کا بیان، وہ آیات جو 23 پارے میں سورہ یاسین کی شامل، ان میں جن باتوں کے کرنے کی توجہ دلائی گئی، جو احکامات ہیں یا جو باتیں مطلوب ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ پہلے اوامر کا بیان، اللہ ہی کی عبادت کرنا، آیت نمبر 22، اللہ کا شکر ادا کرنا، آیت نمبر 35، اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرنا، آیت نمبر 47۔ اللہ ہی کا دیا ہے، اللہ ہی کی عطا ہے، خرچ کرو تو اترانا مت، اسی کو لوٹا رہے ہو، تمہارا ہے کیا کمال، اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 83 اللہ کی تسبیح کرنا، اس کی تلقین کی گئی ہے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد نواہی کا ذکر کریں گے، سورہ یاسین کی وہ آیات جو 23 پارے میں، ان میں آنے والے نواہی یعنی ڈونٹس کا بیان، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، جن کاموں سے ہمیں بچنے کی تلقین ہے، اس کا تذکرہ۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا، آیت نمبر 23، رسولوں کا مذاق اڑانا، آیت نمبر 30، معاذ اللہ، آیات الہی سے اعراض کرنا، آیت نمبر 46، شیطان کی عبادت کرنا، آیت نمبر 60، مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرنا، آیت نمبر 78۔ اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں سے، برے کاموں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورہ یاسین کے تعلق سے جو گفتگو تھی وہ مکمل ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں اگلی سورت سورہ صافات کی طرف۔ البتہ اگلی سورت کے آغاز سے قبل ان دونوں سورتوں کا باہمی ربط آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یعنی سورہ یاسین اور سورہ صافات کا باہمی تعلق۔ اس حوالے سے دو باتیں، سورہ یاسین میں بنیادی ایمانیات کا ذکر تھا، رسالت کا بیان بھی، توحید کا ذکر بھی اور آخرت کا تذکرہ بھی۔ سورۃ الصافات میں 9 انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر ہے، 9 انبیاء اور رسول کا تذکرہ آیا اور ان کے واقعات سے سبق آموزی کا سامان جو ہمارے لیے کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام اب آغاز کرتے ہیں سورۃ الصافات کا اور اس کے مضامین کا تجزیہ، اوور ویو کی صورت میں پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
پہلی 10 آیات توحید باری تعالیٰ اور اس کے دلائل کا بیان، آیات 11 تا 74 ایمان بالآخرت، بڑا تفصیلی بیان آخرت کے تعلق سے بھی ہے، آیات 75 تا 148 انبیاء پر عنایات ربانی اور 9 انبیاء اور رسول کا ذکر آئے گا اس صورت میں الحمدللہ، آیات 149 سے 166 مشرکین مکہ کے شرک کی نفی، اور آخر میں آیات 167 تا 182 مشرکین مکہ کی محرومی اس کا تذکرہ ہے۔ 182 آیات ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی آیات ہیں سورہ صافات میں، البتہ یہ تو ہے مضامین کا ایک اوورویو یا تجزیہ۔ اب آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سورہ صافات کی آیات کا آیت بآیت تجزیہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی 5 آیات ذکر ہے کہ تعلیمات وحی کا حاصل عقیدہ توحید، سارے پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ ایک اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آیات 6 تا 10 وحی کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے جب بھی وحی کا نزول فرمایا اس کی حفاظت فرمائی، اور جنات میں سے کوئی اچکنے کی کوشش کرتا تو ذکر آتا ہے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ان کو ستارے یا شہاب ثاقب کہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ آیات 11 تا 19 کیا خالق ارض و سما انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ مشرکین کو شبہات تھے تو بتایا جا رہا ہے جس اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، زمین و آسمان کا جو خالق ہے، اس کے لیے تمہارے جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ آیات 20 تا 26 میدان حشر کا ایک منظر، وہاں کی پیشی، وہاں کی ہولناکیاں، اس کا ذکر قرآن نے جا بجا کیا، اس مقام پر بھی ہوا ہے۔ آیات 27 تا 34 دنیا دار لیڈروں کا اپنے پیروکاروں کو کورا جواب، صاف جواب دے دیں گے، جن کے لیے ہٹو بچوں کی صدائیں لگائی گئیں، جن کی آنکھیں بند کر کے تقلید اور پیروی کی گئی، کل وہ صاف انکاری ہو جائیں گے، اپنے پیروی کرنے والوں سے کہیں گے، فالوور سے کہیں گے تم اندھے کیوں بنے رہے، تم آگے بڑھ کر حق کو قبول کرتے۔ یہ جھگڑا بڑوں اور چھوٹوں کا کم از کم 6 مرتبہ قرآن میں نقل کیا گیا ہے۔ پھر آیات 35 تا 39 گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا غضب، ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے اللہ ہی کافی، اور اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے۔ آیات 40 تا 49 اہل جنت پر اللہ کی عنایات، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا۔ آیات 50 تا 57 اہل جنت کا باہمی مکالمہ، ایک دوسرے سے خوش کلامی کر رہے ہوں گے، خوش گپیاں بھی کر رہے ہوں گے، اور اس بات پر خوش ہوں گے کہ دنیا میں جو زندگی بسر کی وہ با مقصد زندگی بسر کی، اور شر اور فتنوں سے محفوظ رہے اللہ کی توفیق سے۔ آیات 58 تا 61 مقابلے کا اصل میدان، حصول جنت کے لیے کوشش، دنیا تو عارضی فانی چند روزہ ختم ہو جائے گی، کتنا ہی بنا لیا جائے، جمع کر لیا جائے، جب 2 فٹ نیچے گئے قبر میں سارا پڑا رہ گیا باہر۔ تو اصل میدان مقابلے کا جنت کا حصول، وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے اور جس کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی، ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ آیات 62 تا 68 جہنمیوں کا برا حال اور ان کے لیے مختلف عذابوں کا ذکر ہے۔ آیات 69 تا 74 جہنم میں جانے کا سبب گمراہ باپ دادا کی پیروی، باپ دادا کی اندھی پیروی کرنا۔ ایک وہ فور فادرز ہوں، آباء و اجداد ہو جو خیر پر ہیں، ان کی پیروی کی جائے گی، مگر وہ گمراہی پر میں مبتلا رہے، گمراہی پر اڑے رہے، پھر بھی آنکھیں بند کر کے ان کی اندھی پیروی کی جا رہی، تو یہ باپ دادا کی اندھی پیروی اور تقلید، یہ ہے جہنم میں جانے کا ایک اہم سبب جو سابقہ اقوام و کفار و مشرکین کے تعلق سے بار بار قرآن نے بیان کیا۔ آیات 75 تا 82 حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کا بیان، یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور جیسے کہ ذکر ہوا تھا 9 انبیاء اور رسول کا تذکرہ اس مقام پر سورہ صافات میں آیا ہے۔ آیات 83 تا 98 حق گوئی اور بت شکنی، شیوہ ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے ہوئے، ان کو امت قرار دیا قرآن نے سورۃ النحل میں، اپنی ذات میں وہ امت تھے، اور حق کا بیان اور بت شکنی اور شرک کا خاتمہ، تنہا کھڑے ہو کر پوری قوم کے مقابلے میں نعرہ تکبیر انہوں نے بلند کیا، اور شرک کی مخالفت کی اور اس کی نفی بھی کی اور بت شکنی بھی کی، یعنی بتوں کو توڑ دینا۔ آیات 99 تا 111 تاریخ انسانی کی عظیم ترین قربانی، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جو تقریباً ابھی 13-14 برس کے، برسوں کی دعاؤں کے بعد اکیلا بیٹا ایک اللہ نے دیا ہے فی الوقت، اور اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو، اور پھر یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ذبح عظیم قبول ہوا اور فدیہ عظیم قرار دیا گیا، اور آج بھی ہم قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، وہ سنت ابراہیمی کی یاد میں۔ آیات 112 تا 113
اہمیت نسب کی نہیں کردار کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی بار بار قرآن میں بتایا گیا، مشرکین مکہ کو ان کی اولاد اور نسل میں ہونے کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی، ان کے کردار کو تم تھامو، ان کی دعوت کو تم تھامو، توحید کے تقاضوں کو پورا کرو تو اللہ کیا تمہاری کو اہمیت ہوگی، نسب کی بنیاد پر کوئی اہمیت کسی کی نہیں۔ پھر آیات 114 تا 122 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر عنایات ربانی، اللہ نے معجزات بھی عطا فرمایا اور فرعون کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر دعوت حق پیش کرنے کی تلقین بھی فرمائی تھی۔ آیات 123 تا 132 حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر مبارک، ان کی عظمتوں کا تذکرہ ہے۔ آیات 133 تا 138 حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ کا احسان، یہ بیان ہے۔ آیات 139 سے 148 حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بخشش اور کرم، مچھلی کے پیٹ میں پکارا ہے انہوں نے 3 تاریکیوں میں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور سمندر کی تاریکی اور رات کی بھی تاریکی، اور اللہ نے حفاظت بھی فرمائی اور ان کو پھر نجات بھی عطا فرمائی اور ان کے معاملات کو اللہ نے درست بھی فرما دیا۔ آیات 146 سے 157 مشرکین مکہ کا جھوٹا عقیدہ، جھوٹے معبودوں کی پرستش میں مبتلا تھے اور جھوٹے اور عقائد انہوں نے گھڑ رکھے تھے، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ آیات 158 تا 163 جنات کا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، معاذ اللہ، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا معاذ اللہ، اور جنات کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق بھی قائم کر کے بتا دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس گھٹیا اور گراوٹ پر مبنی بات کی نفی ہے۔ آیات 164 تا 166 فرشتوں کا اصل مقام وہ اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں اور ہر آن اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس میں تھکتے نہیں ہیں، یہ فرشتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیات 167 تا 170 مشرکین مکہ کے لیے وعید، یہ وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈراوا، بار بار قرآن نے بت پرستی اور شرک میں مبتلا لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ آیات 171 تا 179 رسول غالب رہیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی، پچھلے رسولوں کی بھی اللہ نے نصرت فرمائی، قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی اقوام کو ہلاک کر ڈالا، اس بیان سے رسول پاک علیہ السلام کی بھی دلجوئی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آیات 180 تا 182 اللہ کے لیے تسبیح اور انبیاء کے لیے درود و سلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ کی بزرگی کا بیان، وسلام علی المرسلین، رسولوں پر سلامتی کا بیان، والحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد و ثنا کا بیان، ان معروف اور مشہور آیات پر سورہ صافات کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ صافات کی آیات کا تجزیہ اور جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب حسب معمول اس سورت کی بھی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے جن آیات کا انتخاب کیا گیا وہ ذبح عظیم کے حوالے سے، آیات 102 تا 108، یہ بڑا پیارا مقام، بڑا قیمتی مقام، آئیے اس کا ترجمہ کرتے اور مختصر وضاحت بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم۔ ترجمہ کرتے ہیں ان آیات کا، جب وہ یعنی اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم علیہ السلام۔ اگلی آیات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے مگر تھوڑی سی وضاحت پہلے میں آپ کے سامنے کر دوں۔ 100 برس کے ہو گئے تقریباً ابراہیم علیہ السلام اور تقریباً 13-14 برس کے ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ برسوں کی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ بڑھاپے کا سہارا بننے لگا ہے اور اللہ کہتے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اللہ اکبر، خواب میں دکھایا۔ پیغمبر کا خواب بھی وحی پر مبنی ہوتا ہے، صداقت پر مبنی ہوتا ہے۔ بیٹے سے جو پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، اس لیے نہیں کہ حکم پر عمل نہیں کریں گے، نہ، بلکہ اس لیے کہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بیٹے کی تربیت کس نہج پر ہوئی ہے۔ بیٹا بھی خلیل اللہ کا بیٹا، عرض کی کہ ابا جان جو حکم وہ عمل کیجئے، اللہ نے چاہا، سبحان اللہ، اپنے بلبوتے پر نہیں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور باپ ذبح کرنے کو تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، اور لفظ آیا اسلمہ، دونوں نے اسلام کی روش اختیار کر لی۔ کیا ہے اسلام؟ جب جب رب کا جو حکم آئے
اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، جھکا دینا، دونوں تیار حکم پر عمل کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، اس کی لفظ آیا اسلام۔ تو اللہ نے پکارا اے ابراہیم، کیا پکارا اللہ نے؟ آئی اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ ترجمہ، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا۔ کیا پکارا اللہ نے؟ اے ابراہیم تم نے تو خواب کو سچ کر دکھا دیا۔ امتحان لینے والے رب نے روک دیا کہ اس سے زیادہ امتحان مطلوب نہیں ہے۔ ابراہیم تو چھری پھیرنے کو تیار، رب نے روک دیا ابراہیم اس سے زائد امتحان مقصود نہیں، دیکھنا یہ تھا کہ تم ہمارے بنتے ہو کہ نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بن کر دکھایا، اپنے بڑھاپے کے واحد سہارے کو اور اپنی زندگی کے اہم ترین ایسٹ کو ظاہری اسباب کے تحت کہوں ذبح کرنے کو تیار۔ یہ ہے قربانی۔ اور ذبح عظیم کیا ہے اور بعد میں جاری کرنا کیا ہے؟ آج جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد میں کہ آج اس جانور کی گردن پر ہمیں اختیار ملا تو ہم نے چھری پھیر دی۔ مطلوب کیا ہے؟ یہ گردن اللہ کی امانت ہے، اگر اس کے دین کا تقاضا ہو تو اس کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا جائے۔ ان قربانیوں سے یہ حاصل ہونا چاہیے۔ اور ایک اور اہم بات، آج کل بڑی لاجک کی بات ہوتی ہے اور ایتھکس کی بات کی جاتی ہے، مجھے بتایا جائے is it logical to slaughter your own son with your own hands? Is it ethical to slaughter your own son with your own hands? یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایتھیکل سٹینڈرڈز پہ کہ یہ بات پوری اترے گی دنیا کے اخلاقیات کے معیار میں یا معیارات پر کہ باپ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، وہ بھی بڑھاپے کا اکلوتا سہارا؟ لاجک نیچے ہے، ہماری ایتھکس یا ایتھیکل ویلیوز نیچے، اللہ کا حکم وہ ٹاپ پر رہے گا۔ رب کا حکم بتائے گا کیا لاجیکل ہے اور کیا نہیں، اور رب کا حکم بتائے گا کیا ایتھیکل ہے یا نہیں ہے۔ اللہ جذبہ وہی ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا کہ مسلم رہیں اور سب کچھ اللہ کی خاطر پیش کرنے کے تیار رہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ نسألك يا من هو الله الذي هو الله الذي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے سے پہلے سورہ صافات کے متعلقہ معاملہ مکمل ہوا تھا کسی درجے میں، اس کے بعد سورہ صاد کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ البتہ ہمیشہ کی طرح پہلے ربط صورت آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر اگلی صورت کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ربط صورت بیان کر رہے ہیں سورہ صافات اور سورہ صاد کے درمیان۔ سورۃ الصافات میں 9 انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر تھا۔ سورہ صاد میں حضرت داؤد، سلیمان اور ایوب علیہم السلام کے عمدہ کردار اور چند انبیاء کی دعوت توحید کا ذکر ہے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا شکر معروف ہے، ایوب علیہ السلام کا صبر معروف ہے۔ ان انبیاء کے عمدہ کردار کا ذکر بھی ہے اور چند انبیاء کی دعوت توحید کا بیان بھی۔ گویا سورہ صافات میں بھی پیغمبروں کا ذکر تھا، سورہ صاد میں بھی پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ صاد کے مضامین کا تجزیہ ایک اوور ویو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 16 آیات نفس پرستوں کے لیے وعید، جو اللہ کے غلام بننے کے بجائے نفس کے غلام بنے ہوئے ان کے لیے ڈراووں کا بیان۔ آیات 17 تا 18 واقعات انبیاء، اصلاح نفس کی عملی مثالیں، شکر کا پہلو بھی، صبر کا پہلو بھی بیان ہو رہا ہے پیغمبروں کے واقعات کے ذیل میں۔ آیات 49 تا 70 آخرت میں ثواب اور عذاب، کل کے نتائج کا ذکر ہے، جنت اور جہنم کے حالات کا بیان ہے۔ اور آخر میں آیات 71 تا 88 قصہ آدم و ابلیس، یہ آخری مرتبہ اب آ رہا ہے۔ کل 7 مرتبہ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا ذکر، 7 مرتبہ یہ واقعہ قرآن میں آیا، اور اب آخری مرتبہ سورہ صاد میں اس مقام پر آیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک جائزہ بلکہ تجزیہ تھا اوور ویو کے طور پر۔ اب آئیے سورہ صاد کی آیات کا جائزہ لیتے ہیں اور آیت با آیت تجزیہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی 10 آیات مشرکین مکہ کا گستاخانہ طرز عمل، معاذ اللہ بد کلامی کرتے تھے اور برے برے القابات بیان کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس کا تذکرہ ہے۔
آیات 11 تا 16 گستاخان رسول کے لیے وعید شدید ڈراوے اور عذاب کی دھمکیاں دی ہیں اللہ نے ایسے ظالموں کو جو رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ بد کلامیاں کرتے تھے۔ آیات 17 تا 20 اللہ کا فضل حضرت داؤد علیہ السلام پر، اللہ نے لوہے کو بھی ان کے ہاتھ میں نرم کیا اور بڑا پیارا لحن یعنی خوبصورت آواز عطا فرمائی جس میں وہ اللہ کی تسبیح کرتے اور ان کو سن کر پرندے بھی وجد میں آ جاتے، پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے اور وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے۔ آیات 21 تا 25 ایک سبق آموز واقعہ اور ایک واقعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ کوشش کی جائے کہ ہر معاملے میں عدل کا تقاضا پورا کیا جائے۔ آیت نمبر 26 عدل کی اہمیت، داؤد علیہ السلام کو بھی کہا گیا جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو ان تحکم بالعدل کہ فیصلہ کیجئے عدل کے ساتھ، اور یہ ذمہ داری ہم سب مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے کہ اب عدل کے نفاذ کے لیے اور عدل کے قیام کے لیے امت مسلمہ کو ذمہ دار بنایا گیا۔ یہ ذمہ داری سورہ نساء میں بھی بیان ہوئی ہے، سورہ مائدہ میں بھی بیان ہوئی ہے۔ آیات 27 سے 28 نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں، نیکی کا نتیجہ یقیناً الگ ہوگا، برائی کا الگ ہوگا، تو جیسے اعمال مختلف ہیں نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ آیت 29 قرآن حکیم پر غور و فکر کے 2 درجے تذکر اور تدبر، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ 2 درجے تذکر نسبتاً آسان، تدبر نسبتاً گہرا غور و فکر قرآن حکیم پر، ان 2 درجات کا یہاں ذکر ہے۔ آیات 30 تا 32 حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدح و تحسین، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی، وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، بہت بڑی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی مگر وہ اللہ کی شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ آیات 33 سے 40 حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ کی عطائے بے بہا، ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ کسی کو عطا نہ ہوئی۔ اللہ نے پرندوں پر بھی جو ہے وہ حکمرانی عطا فرما دی، جنات پر بھی حکمرانی عطا فرما دی، انسانوں پر تو تھی اور پرندوں کی بولیاں بھی اور جانوروں کی بولیاں بھی ان کو سمجھ آیا کرتی تھی، اور ان کا تخت تھا جو ہوا کے دوش پر چلتا تھا، اڑتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیات 41 سے 44 حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا خاتمہ، برسوں وہ بیماری میں، جلد کی بیماری میں مبتلا رہے، مفسرین کی ایک رائے ہے کہ تقریباً 18 برس تک کا معاملہ ہوا، صبر کیا، رب سے دعا بھی کرتے رہے، اور اب اللہ نے ایک پانی سے غسل کی تلقین انہیں فرمائی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یابی عطا فرمائی، یوں ان کی آزمائش ختم ہوئی، البتہ صبر ایوب مشہور ہو گیا۔ آیات 47 سے 48 انبیاء کرام کا ذکر مبارک کہ اللہ نے انہیں خاص کر لیا تھا، اپنے لیے چن لیا تھا، اپنے لیے اور اپنی اور آخرت کی یاد کے لیے۔ آیات 49 سے 54 متقیوں کا عمدہ ٹھکانہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر، اللہ ہمیں متقی بندوں میں اور جنت والوں میں شامل فرمائے۔ آیات 55 تا 58 سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم اور اہل جہنم کے عذابوں کی کیفیات کا ذکر ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں۔ آیات 59 تا 64 اولاد کی بری تربیت کا برا انجام، ظاہری سی بات ہے جیسا بیج ڈالیں گے ویسی فصل آئے گی، بری تربیت کریں گے تو کردار بھی برا ہوگا اور وہ اولاد پھر ماں باپ کے لیے کل وبال جان بھی بن جائے گی۔ جیسے ایک اولاد نیک ہوتی ہے، وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو بری اولاد جس کی تربیت بری کی تھی ماں باپ نے، وہ وبال نہ بن جائے آخرت میں۔ آیات 65 تا 70 بندگی کی بلند ترین شان عاجزی و درماندگی کا اعتراف، بندہ یہ اعتراف کرے کہ مالک تیرا تو حق ادا نہیں کر سکتا، تیرا تو شکر میں ادا نہیں کر سکتا، یہ بندگی کی انتہا ہے کہ بندہ بنا رہے مگر انکساری اور عاجزی ہو اور اعتراف ہو کہ مالک تیرا شکر ادا کرنا، تیری بندگی کرنا میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ اس کے بعد آیات 71 تا 74 عظمت انسان، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات عطا فرمائی، خلقت بیدی، اللہ فرماتے شیطان سے فرما رہے ہیں کہ تجھے کس بات نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا، یہ شرف ہے انسان کے لیے جو اللہ نے بیان فرمایا۔ آیات 75 تا 78 تخلیق انسانی خالق کائنات کی تخلیق کا شاہکار، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے، اللہ نے بنایا بھی اور آدم علیہ السلام نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا اور فرشتوں کو سجدہ بھی کرایا، سبحان اللہ۔ آیات 79 تا 85 ابلیس کے ناپاک عزائم، اور بار بار قرآن نے ذکر کیا، یہ 7ویں مرتبہ آدم علیہ السلام کا قصہ اس مقام پر آیا ہے، اور ورغلانے کی باتیں کرے گا، دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، جہنم میں لے جانے کی کوشش کرے گا شیطان ابلیس، اس کے ان عزائم کا ذکر ہے۔ اور آخر میں آیات 86 تا 88 قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے۔
ناظرین کرام، سورہ صاد کی آیات کا جائزہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اب چلتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر اگلی بات کی طرف، اور وہ ہے چند منتخب آیات کا مطالعہ. سورہ صاد کی چند آیات کا انتخاب کیا گیا. سب سے پہلے آیت نمبر 26، خلافت اور نفاذ عدل. ارشاد ہوا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. ترجمہ، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے گی. پہلی بات، خلیفہ بنایا گیا داؤد علیہ السلام کو، اور ختم نبوت کے بعد اب یہ خلافت کی ذمہ داری اجتماعی ہو گئی اور امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. اب امت نے خلافت والی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اللہ کا نمائندہ بن کر اس کے دین کے تقاضوں پر عمل بھی کرنا اور اس کے دین کو نافذ بھی کرنا. یہ ہے خلافت کی ذمہ داری اجتماعی طور پر جب امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. دوسری بات، جب بھی فیصلہ کیجئے لوگوں کے درمیان تو آپ حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے. مراد ہے کہ اختیار جس کسی کے پاس ہے، گھر میں ہو، دکان پر ہو، آفس میں ہو، ادارے میں ہو، عدالت میں ہو، ریاست میں ہو، جس کے پاس جہاں جہاں اختیار ہے وہ اختیار کو صحیح طور پر استعمال کرے اور فیصلے عدل کے ساتھ کرے اور حقدار کو اس کا حق مل جائے اس کی کوشش کرے. البتہ یہ فرمایا کہ خواہش کی پیروی نہ کرنا. ظاہری بات ہے داؤد علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے ذریعے ہمیں سکھایا جا رہا ہے اللہ کے حکم پر عمل اور عدل کا فیصلہ کرنے میں کوئی شے رکاوٹ نہ بنے. ایسا نہ ہو کہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے کے چکر میں تم عدل کا فیصلہ نہ کرو. اگر ایسا ہوا تو تم گمراہی میں جا پڑو گے. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد جس اگلی آیت کا انتخاب کیا گیا سورہ صاد کی آیت نمبر ہے وہ آیت نمبر 29، اور قرآن کریم پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. ارشاد ہوا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ترجمہ، یہ کتاب جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور تاکہ اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. یہاں دو درجات کا بیان ہے قرآن پر غور و فکر کے. ایک ہے لیدبروا تدبر اور ایک ہے لیتذکر تذکر. تذکر کیا ہے؟ یہ نسبتاً آسان، تدبر نسبتاً مشکل یا گہرا. ایک قرآن کا سادہ میسج اور پیغام اور ساری انسانیت کے لیے اوپن ہے، اور ایک قرآن کے اندر علم و حکمت کے موتی بھی ہیں، ہر دور کی رہنمائی کے لیے سامان بھی موجود ہے. تو جو آسان پہلو ہے وہ ہے تذکر. ایک آئل ٹینکر سمندر میں کہیں ڈوب گیا تو سمندر کی تہ پر تو ہمیں آئل نظر آ رہا ہوگا، ایسے ہی کچھ ہوگا. لیکن اگر کسی کو موتی تلاش کرنے ہو تو وہ سمندر کی تہ پر اوپر دکھائی نہیں دیتے، یعنی ساحل پر نہیں ملتے، بلکہ ڈیپ انٹو دی اوشن جانا پڑتا ہے موتی تلاش کرنے کے لیے. ایک قرآن کا سادہ پیغام ہے کائنات کیوں بنائی گئی، کس نے بنائی اور کیوں تمہیں پیدا کیا گیا. سادہ مسائل زندگی کے، ان سوالات کے جوابات جا بجا قرآن میں ہیں. اور ایک ہے قرآن حکیم سے علم و حکمت کے موتی نکالنا، قرآن حکیم سے احکامات کا استنباط کرنا، انفر کرنا، اخذ کرنا، ہر دور کے تقاضوں کے لیے رہنمائی کو قرآن کی گہرائی میں اتر کر تلاش کرنا. یہ تدبر والا پہلو ہے، نسبتاً گہرا ہے. پہلا پہلو ہم سب کے لیے، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، آسان ہے. ترجمے سے آغاز ہونا چاہیے، تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے، اہل علم سے بھی سیکھنا چاہیے. البتہ وہ جو تدبر والا پہلو وہ اسپیشلائزیشن والا کام ہے. پھر آدمی زندگی لگائے کھپائے تو علم و حکمت کے موتی بھی اس کو ملتے چلے جائیں گے. البتہ یہ دو پہلو اپنی جگہ رہیں. ایک ہے تذکر، قرآن کے سرفیس پر جو آسان اس کی تعلیم اور ہدایت ہے اس کو حاصل کرنا، اور ایک ہے تدبر، نسبتاً گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرنا. اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہوا. سورہ زمر کا آغاز کریں گے. البتہ پہلے ربط سورت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر سورہ الزمر کا مطالعہ شروع کریں گے. سورہ صاد کی تکمیل اور سورہ الزمر کا آغاز ہوا چاہتا ہے. آئیے ان دونوں کے درمیان جو ربط سورت اس کو سمجھیں. سورہ صاد میں کئی انبیاء کا ذکر کر کے تاریخی دلائل کا بیان تھا. سورۃ الزمر میں آفاق و انفس میں موجود دلائل کا ذکر کر کے دعوت توحید قبول کرنے کا مطالبہ اور شرک کا رد کیا گیا ہے. صاد میں تاریخی باتوں کا ذکر تھا، انبیاء کی دعوت کا ذکر تھا، قبول نہ کرنے والوں کے انجام کا بیان تھا. اب سورۃ الزمر میں آفاق یعنی کائنات میں، انفس ہماری جانوں میں اللہ کی معرفت اور اللہ کے تعارف کے حوالے سے جو دلائل ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی
اور پھر توحید کے تقاضے کو پورا کرنا، دعوت توحید کو قبول کرنا اور شرک سے بچنا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اب سورۃ الزمر کے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اس کے مضامین کا تجزیہ یعنی ایک اوور ویو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی 8 آیات توحید باری تعالیٰ کا ذکر، پھر آیات 9 تا 37 اچھا اور برا کردار، ایک کمپیریزن، ایک کنٹراسٹ پیش کیا گیا ہے، پھر آیات 38 تا 52 مشرکین کے باطل نظریات کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیات 53 تا 63 اللہ کی طرف پلٹنے کا بیان، رجوع الی اللہ، بات کریں گے اس پر، البتہ یہ گفتگو اگلے پارے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی، پارہ نمبر 24 میں۔ آیات 64 تا 66 باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا باطل کے ساتھ۔ آیات 67 تا 75 احوال قیامت، کل کے نتائج کا بیان، کس طرح جنت والے جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، جہنم والے جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اس صورت کے آخر میں بتایا گیا۔ البتہ اس صورت کی تکمیل 24ویں پارے میں جا کر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں سورہ زمر کی آیات کے تجزیے اور جائزے کی طرف، یعنی وہ آیات سورہ زمر کی جو 23ویں پارے میں شامل ہے، جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ان کا ایک تجزیہ آیت بآیت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آیات 1 تا 4، اللہ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ، اپنے آپ کو مخلص کر لو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرو۔ آیات 5 تا 6 اللہ کی قدرت تخلیق کے مظاہر، کس کس طرح گونا گو اللہ کی صناعی اور تخلیق زمین و آسمان میں، اس کا تذکرہ ہوا۔ آیات 7 تا 8 انسانوں کی ناشکری، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، نعمت اللہ کی استعمال کرتے مگر اللہ کا کفر کر بیٹھتے یا ناشکری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 علم کی فضیلت کا بیان، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 10 تقوی کے ثمرات کا بیان، اللہ کی رضا بھی ملتی ہے اور جنت بھی متقین کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ آیات 11 تا 16 اللہ کی بندگی کرنے کا تاکیدی حکم۔ آیات 17 تا 20 اچھا اور برا کردار، ایک اللہ کا فرمانبردار ایک اللہ کا نافرمان، اعمال مختلف ہیں تو نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ آیت نمبر 21 انسانوں کی زندگی کھیتی کی مانند ہے، بارش برستی ہے اور فصل لہلانا شروع ہو جاتی ہے، اگ کر پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے، جوان ہوتا ہے، لہلانا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، ختم ہو گیا، مٹی میں چلے گئے۔ ایک فرق کے ساتھ فصل چورا چورا ہو گئی، معاملہ ختم، بندہ مٹی میں چلا گیا، معاملہ ختم نہیں، کل اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ آیت نمبر 22 نور ہدایت کیا ہے، اللہ کی وحی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں، جو دل میں سچی طلب و تڑپ رکھے گا اس کا دل نور ایمان سے، نور وحی سے منور ہو جائے گا۔ آیت نمبر 23 عظمت قرآن کا بیان کہ جب اس کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان والے کانپ اٹھتے ہیں اور ان کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، البتہ پھر ان کو اللہ اطمینان اور سکون بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک اس قرآن کے جلال کا پہلو ہے، کانپ اٹھتے ہیں دل، ایک اس کے جمال کا پہلو ہے کہ انسان نرم ہو جاتا ہے اس کا دل اور اس کو اطمینان و سکون میسر آتا ہے۔ آیات 24 سے 26 گمراہوں کا بدترین انجام بیان ہوا ہے۔ آیات 27 سے 28 اللہ کا بہت بڑا انعام عربی قرآن، قرآن مبین عربی زبان میں عطا ہوا، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام انسانیت کے لیے۔ آیت نمبر 29 توحید کا تصور ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جو ایک کا غلام نہیں ہے بلکہ اس کا بھی ہے، اس کا بھی کئی مالک ہیں اس کے، اور ایک وہ ہے جو ایک ہی کا غلام ہے، کس کی زندگی آسان ہے، جس کا ایک ہی آقا ہے۔ تو توحید بہت بڑی نعمت ہے، جو ایک کا ہو گیا باقی سب سے آزاد ہو جائے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آخر میں آیات 30 سے 31 مخالفین کے ساتھ کشمکش عارضی ہے، بالآخر حق باطل پر غالب آ کر رہے گا۔ آخری آیات میں نے اس لیے کہا کہ اس مقام پر آ کر یہ 23ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ الزمر کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آیات 2 تا 3 اطاعت اللہ ہی کا حق ہے، ارشاد ہوا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ ترجمہ، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے تو آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس سورہ زمر میں اللہ کی عبادت پر زور ہے، بار بار زور، یہ توحید کا عملی تقاضا سورہ زمر میں آ رہا ہے، اطاعت اللہ کی، عبادت اللہ کی اور اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اگلی آیت نمبر 7 کا انتخاب کیا گیا، شکر اور ناشکری کا بیان، ارشاد ہوا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر وان تشکروا یرضه لکم ولا تزر وازرة وزر اخرى۔ ترجمہ،
اگر تم ناشکری کروگے تو یاد رکھو اللہ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کروگے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نعمت اللہ کی استعمال کر دو، شکر کرو، اگر ناشکری کرو گے تمہارا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، شکر کرو گے فائدہ تمہارا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اور آج اس کے بن کر نہ رہو، اس کے تقاضے پورے نہ کرو تو کل قیامت پہ تم پر بڑا بوجھ ہوگا گناہوں کا، اور کل وہ بوجھ تم نے اٹھانا ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد آخری جس آیت کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، انتخاب جس آیت کا کیا گیا سورہ زمر کی آیت نمبر 23، عظمت قرآن کریم اس کا تذکرہ، ارشاد ہوا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ ترجمہ، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی اور دہرائی جاتی ہیں، جس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ آیت نمبر 23 کا ترجمہ عظمت قرآن کا بیان ہے اس مقام پر، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے جلال اور جمال کو بھی بیان کیا ہے، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہی کلام سکون قلب بھی عطا کرتا ہے، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا۔ اللہ اس قرآن مبین سے ہمیں ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے بالکل آخر میں ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کے ماہر کا درجہ تو معزز، وفادار اور فرمانبردار فرشتوں کا ہے ہی، رہا وہ شخص جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اور اس کے لیے زحمت و مشقت اٹھاتا ہو تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف میں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ تاجدار مدینہ، کیوں کہیں جائے مقدر آزمانے کے لیے، کیوں کہیں جائے مقدر آزمانے کے لیے، کملی والے ہیں میری بگڑی بنانے کے لیے، میرے سرکار میری بات، سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے، یا رسول اللہ سرکار میری بات بنائے، کیوں کہیں جائے مقدر آزمانے کے لیے، کیوں کہیں جائے مقدر آزمانے کے لیے، میرے سرکار تیری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار۔ ارے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار تیری بات بنائے کرتے گئے، وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، سرکار میری بات بنائے، جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، سرکار میری بات، یا رسول اللہ
میری بات بنائے رکھنا ہے. یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب پہ سرکار کا کرم رہے. کس طرح ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اور ہم سب کو ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. مصطفیٰ نے سنبھال. بارشیں ہونے لگی ابر و ہوا سے پہلے. بارشیں ہونے لگی ابر و ہوا سے پہلے. جھولیاں بھر دی محمد نے صدا سے پہلے. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا. یہ نظر بن کے آنکھوں میں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سکون بن کے دل میں سمائے محمد. بن کے دل میں سمائے محمد. تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش. تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش. لگائے خدا اور بجھائے محمد. لگائے خدا اور بجھائے محمد. یہ محشر میں شان شفاعت تو دیکھو. یہ محشر میں شان شفاعت تو دیکھو. کہ پکڑے خدا اور چھڑائے محمد. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. سنبھال رکھا ہے. یہ محشر میں شان شفاعت تو دیکھو. یہ محشر میں شان شفاعت تو دیکھو. کہ پکڑے خدا اور چھڑائے محمد. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. ہوا اس طرح کی مستی کہیں سے لا نہیں سکتی. اس طرح کی مستی کہیں سے آ نہیں سکتی. میرے دامن کو کانٹوں سے کبھی الجھا نہیں سکتی. میرے دامن کو کانٹوں سے کبھی الجھا نہیں سکتی. ہٹا چھا سکتی ہے لیکن برابر چھا نہیں سکتی. ہٹا جا سکتی ہے لیکن برابر چھا نہیں سکتی. محمد کے غلاموں پر مصیبت آ نہیں سکتی. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. سنبھال رکھا. وہ میرے عینوں پہ ڈال کر پردے. وہ ڈال کر پردے. مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے میرے سرکار. میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. کچھ گناہ گار کے عیبوں کو گناہگار کے عیبوں کو چھپائے رکھنا. گناہگار کے یا رسول اللہ میں نے مانا میں نکما ہوں مگر یاد کہوں. میں نے مانا میں نکما ہوں مگر یاد کہوں. میں نے مانا میں نکما ہوں مگر آپ مجھ نکمے کو بھی سرکار نکمے کو بھی سرکار. نبھائے رکھنا. نکمے کو بھی سرکار نبھائے. آپ کے نام کی محفل ہے مدینے کے نام کی محفل ہے. مدینے والے اپنے ہی نام سے بس اس کو اپنے ہی نام سے بس اس کو سجائے رکھنا. اپنے ہی نام سے بس اس ہو میں تو کچھ بھی نہیں آقا. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. کچھ بھی نہیں آتا. میں تو کچھ بھی مدینے والے آتا. میں تو کچھ بھی نہیں آتا. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. بندہ پرور میری ہستی کو میری ہستی کو بسائے رکھنا.
भी सरकार ये निभाए रखना बसाए रखना बनाए रखना। कुछ नहीं कहने को दिल कर रहा। क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत कलाम। सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि रब्बकाल। हुजूर एक तो सबसे पहले तो ये बात ज़रा देखिए कि ज़माने बदलते हैं और तख्लीक पाते हैं तो किस तरह पाते हैं। वाहिद ज़माना, ये मेरी ज़ाती राय है, वाहिद ज़माना जिसने इकनॉमिकल इम्पेक्ट के बग़ैर अखलाकियात का अरूज देखा वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वरना हर ज़माने के ऊपर, हर कल्चर के ऊपर, हर माहौल में उसकी इकनॉमिक्स का बड़ा हिस्सा होता है। मिसाल दूँ छोटी सी, जिस ज़माने में बगदाद के अंदर 700 हमाम बाज़ार के अंदर थे। अब बगदाद कोई मतलब अफ़गानिस्तान जितना तो नहीं है ना, बगदाद बेचारा बगदाद ही है। बगदाद के अंदर अगर 700 नहाने के, और उस वक्त को गीज़र भी नहीं थे और ना कोई ओवरहेड वाटर टैंक हुआ करते थे। अगर 700 बाज़ार के अंदर, ये मैं तारीख़ बता रहा हूँ खुल्दून की, हुआ करते थे उस ज़माने के अंदर यूरोप के अंदर कच्ची सड़कें और कीचड़ होता था। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो हिस्टोरियंस ने दी है, उन्होंने कहा कि अगर आप देखें तो उस ज़माने में आप ख़वातीन का जो लिबास था वो बड़ा खुला, विक्टोरियन जिसको हम कहते हैं, खुला एक घघरा टाइप चीज़ या जो भी कह लें, वो लकड़ी का नीचे फ्रेम होता था जिसके ऊपर। वो क्यों होता था? वो इसलिए होता था ताकि लिबास को उठाना आसान हो और कीचड़ में चलना आसान हो। फिर वो फैशन के तौर पे आया। लेकिन दूसरी तरफ ज़रा गौर कीजिए कि अगर अल्लाह ने कहा कि मर्द को पहले नज़र झुकानी है, तो एक सहाबी जो है वो जा रहे हैं तो बाज़ार में जाते हुए दीवार छोटी होने या किसी भी वजह से, वजह नहीं लिखी हुई, उनकी नज़र पड़ गई एक खातून के ऊपर, और वो ऐसी हालत में नहीं थी कि वो नज़र पड़नी चाहिए थी। तो आप रसूल को मिलने जा रहे थे, बजाय इसके कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलते, आप पहाड़ों पे चले गए और गायब हो गए। को 40-50 दिन के बाद वहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा साहब से कि वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि जनाब वो चले गए, कि उनको यकीन आ गया था कि क्योंकि मेरी नज़र ने बेहयाई कर ली है, और अल्लाह के रसूल ने यह कहा है कि अगर ईमान की 70 शाखें हों और सिर्फ एक शाख हया हो, और उस एक शाख में से अगर कोई बेईमानी कर ले, अगर उसमें हया ना हो, तो बाकी 69 के 69 जो है वो फालतू हैं, वो दीन से ईमान से निकल गया। सिर्फ एक कौन सी? बेहयाई। ज़माना तरतीब पाता है, डेवलपमेंट होती है। हमने भी बड़ी डेवलपमेंट की है। पहले होम डिलीवरी खाना नहीं होता था, क्योंकि हमारी औरतें कहती थीं कि बाज़ार का खाना जो है शैतान के घर से आता है, तो अब वो नहीं आता, कारोबार हो गया है। बहुत सी चेंजेस आती हैं, लिबास चेंज हो गया, 8 मार्च नहीं हुआ करता था। उलमा कराम का एक जाविया और एक कल्चर जो है वो पूरा का पूरा इस माशरे ने चेंज कर दिया। गुफ्तगू करके ये सीखेंगे, ये समझेंगे आज कि क्या माशरा ज़वाल पजीर हो रहा है या ये अपने अरूज की तरफ जा रहा है, या तब्दीलियाँ जो हैं ये बस इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इन तब्दीलियों में मज़हब और मिंबर अपना किरदार कितना अदा कर रहे हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इंतहाई मोहतरम अल्लामा ज़हीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर आप अभी कहाँ से होकर आए हैं? कुवैत से जी। माशाअल्लाह ताला। कुवैत अली इब्न अबी तालिब मस्जिद अमरिया में। अच्छा, तो वहाँ पूरा महीने का प्रोग्राम होता है, मेरे उसमें 11 दिन लगे थे अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से हो गए, तो आपने हमें दुआ में याद रखा। जी बिल्कुल जी, बेशक। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती हाफिज़ ज़ुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर सारिम भाई, अस्सलाम वालेकुम जनाब। हमारे साथ फरहान अली वारिस हैं, अस्सलाम वालेकुम फरहान। हमारे साथ आसिफ खान सरहदी हैं। आसिफ खान सरहदी, आसिफ सरहदी को तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लकब लगता है। और अलहाज शफीक अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर अक़दस, सबसे पहले तो जो उस्ताद मोहतरम का इंतकाल हुआ है, इस पे हमारी ताज़ियत कबूल फरमाइए और उनके बारे में 2 ताज़ियत जुमले फरमाएँ, फिर आगे गुफ्तगू लेके जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज बर्रे सग़ीर का नहीं, आलम इस्लाम का, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा नाकाबिल तलाफ़ी नुक़सान है। हज़रत मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान के अंदर इंतकाल फरमा गए। आज असर के वक़्त उनका इंतकाल हुआ और वहाँ के मकामी टाइम के मुताबिक 10 बजे जनाजा हुआ, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की है। हज़रत मौलाना राबे नदवी साहब फ़िरक़ा वारियत को ख़त्म करने में यूँ पेश थे कि हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो सरबराह थे, यानी पूरे हिंदुस्तान के तमाम मसालिक और मकातिब फ़िक्र ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उनको अपना सरबराह चुना हुआ था। अच्छा, सीरत पे बड़ा काम है इनका। सीरत पर इनका किरदार है। रहबरे इंसानियत के नाम से क्या शानदार इनकी किताब है। इसके अलावा कुरान करीम की तफसीर पर, मज़ामीन कुरान पर इनका काम है।
ادب پر ان کا کام ہے. اچھا عربی ادب پر اتنا عبور تھا کہ ان کی تقریر میں عربی کے ادبا ڈکشنری لے کر کے بیٹھتے تھے, عربوں کو عربی پڑھاتے تھے. پاکستان اور بر صغیر کے دینی مدارس کے اندر ان کی عربی ادب کی کتنا کتابیں افسوس داخل ہوتا ہے زبیر بھائی اس بات پہ کہ ہم جب کوئی رہنمائے دین جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کی خبر صرف ایک پٹی پہ چلتی ہے, یا آپ جیسی ہستی کو کہنا پڑتا ہے کہ تعزیت فرما دیں, لیکن سمجھ تو آپ گئے ہی ہوں گے. میں آپ کو اس پر ایک بات بتاتا ہوں. جس دن ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, این اسی دن ہمارے ایک کرکٹر صاحب تھے, ہمارے لیے سب بہت محترم, مگر ان کی انڈیا کی کسی خاتون سے شادی کا چرچا اس وقت کے ٹاپ اسٹریم میڈیا پر سب سے زیادہ وہ خبر چل رہی تھی. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کا ٹکر چلنے کے لیے چینلز کے پاس ٹائم نہیں تھا. یقین کیجئے مجھے یاد ہے وہ صبح کا وقت تھا اور مجھے وہ جگہ, اپنا کمرہ, وہ ٹیلی ویژن, وہ میرے ذہن میں عکس ہے, کیونکہ میں لوگوں کی فون کر کر کے منتیں کر رہا تھا کہ یار ٹکر چلا دو, خبر چلا دو. بہت بڑا نقصان ہو گیا. لیکن آج آپ کے پروگرام کا عنوان ہی زوال ہے, تو میں سمجھتا ہوں میڈیا کا بھی اس پستی اور زوال میں جو کردار ہے اس کا ایک مظاہرہ یہ بھی ہے. یہ مظاہرہ ہے. نہیں بالکل ہے, بالکل ہے, بالکل ہے. شاہ جی کیا فرمائیے گا آپ کہ معاشرہ جو ہے, اس کا کلچر جو ہے, ایوولوشنری پروسیس جو ہے, وہ کس طرف جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. سب سے پہلے تو میں بھی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ, آمین یا رب العالمین. بلال بھائی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ جانے کیوں مجھے تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کے جو عناوین ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی جو ہے نا مجھے وہ گنجائش نکلتی ہے کہ اس کو تھوڑا یا تو آپ کو نیرو کرنا چاہیے, مطلب بہت وائڈر سینس میں ہوتا ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بائن معنی کہ جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو پہلے ڈیفائن کرنا پڑے گا. معاشرے کی انگلش ہوتی ہے سوسائٹی. تو پاکستان کی باؤنڈریز کو ہی صرف لے رہے ہیں تو پاکستان کے اندر کون سی سوسائٹی, ریلیجیس سوسائٹی, سیکولر سوسائٹی, حکومتی سوسائٹی, پوش سوسائٹی, مڈل کلاس سوسائٹی, پڑھی لکھی سوسائٹی, پہلے تو یہ دیکھیں نا کون سی سوسائٹی. اب آ جائے فار ایگزامپل ایک ایک کر کے جو ہے نا, اگر میں بات کروں ریلیجیس سوسائٹی کی تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ زوال پذیر ہے, میں تو کہوں نہیں الحمدللہ ہماری مسجدیں بڑھ رہی ہیں, مسجدوں کے اندر تعداد بڑھ رہی ہے, نوجوان راغب اسلام ہو رہے ہیں, جو ہمارا ورجن ہے اس کو مانا جا رہا ہے ماشاءاللہ. شبہ قدر کے اندر آپ دیکھ لیں گے, اور اس وقت بھی دیکھ لیجئے ماہ مبارک رمضان کے اندر, تو اگر آپ ان کی بات کریں کہ زوال پذیر ہے تو یہاں پر معیار اور معیار کیا ہوگا. اگر آپ چلے جائیں حکومتی سطح کے اوپر یا سیکولر سوسائٹی میں تو وہ بھی بڑے کامیاب ہیں. کس نے کہا کہ زوال پذیر ہے؟ اس لیے کہ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے, آئیڈیالوجی کے مطابق اگر ان کا بلیو یہ ہے کہ جتنی فحاشی ہوگی, غرب زدہ لوگ جو ہے نا, ویسٹرن کا مطلب یہ ہے کہ لباس کا کم سے کم ہو جانا, تو وہ کامیاب ہے. زوال پذیر کہاں پر ہے؟ وہ تو اپنے ہدف کو پا رہے ہیں, وہ جو جوانوں کو بھی کھینچ رہے ہیں, وہ سوسائٹی کو بھی کھینچ رہے ہیں, اور اپنے حساب سے. اسی بحث کو ہم رسول کے دور میں کر رہے ہوتے زبیر بھائی, اور ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سوسائٹی کو متاثر کیا ہے, تو وہ سوسائٹی بڑی مختصر تھی صحابہ کی. دارالارقم سے شروع ہوتی ہے تو بڑی چھوٹی سی, وہاں پہ قریش باقی بھی ہیں, ان کی سوسائٹی بڑی عروج پہ تھی. لیکن جب یہ بحث ہوتی ہے نا کہ زوال پذیر سوسائٹی ہے کہ نہیں ہے, اس سے مراد یہ ہوتی ہے بنیادی طور پہ کہ ایز اے پرنسپل, سوشل پرنسپل, ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف فیشن آتا ہے. صحیح. ایک خیال ہمیشہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے. دو, تو وہ جو خیال نیچے سے اوپر سے جانا تھا, اگر ہم ساری سوسائٹی کو طبقات میں بانٹ دیں گے تو پھر تو انالیسز ایز اے سوسائٹی ہم کبھی بھی نہیں کر پائیں گے, کیونکہ یہ مجموعی طور پہ کمپریہنسو کرنا پڑتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو پچھلے 50 سال میں تبدیلیاں آئی ہیں ایز اے پاکستانی معاشرہ, یا اسلامی معاشرہ نہیں کہنا چاہیے, پاکستانی معاشرہ, یہ واقعی قابل ستائش ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی سائنس, ٹیکنالوجی اور ترقی کے اعتبار سے یقینی طور پر ترقی پذیر ہے, ترقی پر گیا ہے, مگر دینداری روحانیت کے اعتبار سے صرف پستی اور زوال نہیں بلکہ پستی اور زوال کی بھی انتہائی آخری درجے پر پہنچا ہوا ہے. اس کے باوجود کہ مساجد بڑی ہیں, طالب علم بڑے ہیں, مدارس بڑے ہیں, اس کے باوجود اب جیسا کہ آپ کے ٹکرز بھی چل رہے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں بنیادی طور پر, تو پہلا تو میرا جو موقف ہے وہ یہ کہ ہم اخلاقی طور پر زوال کا شکار ہیں. لیکن میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. جی ہاں. اچھا, اور پستی کا شکار ہے, اخلاقی طور پر زوال کا شکار ہے. اچھا, اب اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. گنتی کے میں 4-5 اسباب فوری طور پر ذکر کرتا ہوں.
سب سے پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر ترجمے کے پڑھنا، بغیر ترجمے بغیر فہم کے قرآن کریم، پہلی بات تو یہ کہ خود قرآن کریم کی تلاوت کتنی ہو رہی ہے، یہ بہت کم. دوسرے نمبر پر اگر ہو بھی رہی ہے تو اس کا ترجمہ دیکھیں. سورہ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ترجمہ پڑھنے سے معاشرہ اچھا ہو جائے گا. اچھا ہوگا. اب میں بتاتا ہوں وجہ اس کی. یہ ہے قرآن کریم سورہ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اس بابرکت کلام کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی جانب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں ترجمہ، تدبر، غور و فکر کریں. اس کے بعد اس کے نتیجے کے طور پہ فرمایا ولیتذکر اولو الالباب، عقل ملک دماغ والے اس کے نتیجے میں نصیحت پکڑیں. پتہ یہ چلا کہ پہلے ترجمہ، فہم قرآن، سمجھ قرآن، قرآن کریم کا مفہوم، معنی، تفسیر، اس کو سمجھیں گے، اس کے نتیجے میں نصیحت اور عمل آئے گا. ہمارے ہاں کیا ہوا ہے؟ ہم نے اس کو کتاب تلاوت تو بنایا ہے مگر کتاب ہدایت نہیں بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بحیثیت مسلمان ہم ایسے کسی معاشرے کی کوئی بحث طلب لا ہی نہیں سکتے جو کہ قرآن حکیم کو یا اللہ کو نہیں مانتے. مسلم معاشرہ اگر ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرہ ترقی اسی وقت کر سکتا ہے جیسے کہ حجۃ الوداع میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر وہ قرآن کریم کو مضبوط تھامیں گے اور قرآن سے رشتہ مضبوط کریں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جس بچے نے بچپن سے لے کر ملیشیا نے آپ کے خیال میں قرآن کو تھاما ہوا ہے یا اکنامکس کو؟ ہاں نہیں، اگر ایسا کریں گے تو معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو حافظان قرآن ہے کیا وہ اخلاقی پستی کا شکار نہیں ہے؟ بالکل ہے. اب یہ تو میں نے جو پہلے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ بات یہ ہے کہ آپ پہلے اسپیسیفائی تو کریں نا. میں ملیشیا کی ایک ایگزامپل ہوں تو کیا ملیشیا اکنامکل ترقی کر رہا ہے یا وہ ریلیجس ترقی کر رہا ہے؟ اس میں میں ایک بات عرض کرتا ہوں. میں علامہ صاحب سے بھی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حافظان قرآن کی بات فرمائی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلم سوسائٹی میں حافظان قرآن ہیں کتنے؟ زیرو میں بھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ کتنی تعداد کم ہے؟ آپ مجھے بتائیں آشاریہ ہر چوتھے گھر میں حافظ بیٹھا ہوا ہے. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اس کو حافظ بنانا چاہتے ہیں. تراویح دیکھیں کتنی ہے، 10-10 12-12 سال کے بچے جو ہیں اپنے آپ کو بالغ کیا کہ تراویح پڑھوا رہے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے اس کی تعداد بچوں کے اعتبار سے کتنی ہے؟ صرف اس پرسنٹیج میں نہ جائیں، یہ نہیں پرسنٹیج میں تو جانا پڑے گا کیونکہ مسئلہ اچھا اس کا مطلب مان لی بات، کتنے پرسنٹ ہوں گے حافظ تو ٹھیک ہو جائے گا معاشرہ؟ نہ تو 1% کی بات ہے نہ 100% کی بات ہے. جو نقطہ میں نے کہا ریپیٹ کروں گا، قرآن کو فہم کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ کہ ان آیتوں میں اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. ایک بچہ بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک گیا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے عقیدہ توحید کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو خدا نے بیان کر رکھا ہے، اف کہنے سے منع کیا ہے. اچھا اب جب کس کا ترجمہ قرآن پاک کس کا ترجمہ، یہ سوال پیدا ہو جائے گا نا. آپ کہیں گے ہمارے قرآن کا ترجمہ، میں کہوں گا ہمارے قرآن کا ترجمہ، فرحان بھائی تو ہر ایک ہی ہے. تو جب ظاہر ہے یہاں پر معاملہ آئے گا تو پھر یہاں پر تو ایک اور فرقہ واریت کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جائے گا. اگر آپ اسباب بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، تو یہاں پر کون سے قرآن کے ترجمے کو؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں قرآن نہ پڑھے نہ سمجھے؟ نہیں یہ نہیں بات ہو رہی. آپ جو سبب بیان کر رہے ہیں نا، معاشرے کی نبی نے بیان فرمایا. بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی نئی بات تھوڑی بول رہا ہوں. علامہ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میری ساری گفتگو کا حاصل یہ قرآن کو ترجمے سے پڑھو، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ آپ فرقہ واریت نکال کر لا رہے ہو. اگر کوئی اہل تشیع کا ہے، فرقہ واریت نہیں کہتا ہوں، وہ اہل تشیع کا مطلب پڑھے. یہ کیا بات ہو گئی؟ اتنی موٹی اور واضح بات کو بھی جب ہم اس طریقے سے اختلافی بنائیں گے لوگوں کو کیا میسج آئے گا؟ اتنی سی بات سارے بھائی میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کو ترجمے سے پڑھا جائے. کون سی اختلافی بات ہے بھائی؟ اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کیا غلط بات ہے؟ جو اس وقت موضوع ہے نا وہ یہ ہے کہ زوال کی طرف معاشرہ گیا یا نہیں گیا. گیا ہے. جب علماء کی حالت یہ ہوگی کہ تھوڑی سی بات سن کے آپ جذباتی ہو رہے ہیں تو پھر یہ تو مذہبی طبقہ بھی جو ہے نا وہ آپ کو چاہیے تحمل سے بات کر کے سمجھا دیں. علامہ صاحب آپ نے تو فوراً اٹھ کر جو ہے نا وہ بات، میری گفتگو شروع نہیں ہوئی آپ نے بیچ میں ٹوک کے کہا ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ اخلاقیات ہے، کسی کی بات پوری نہ ہونا دے آپ بیچ میں بات کریں. اس لیے کہ جو بلال بھائی نے بیچ میں آپ کی طرف بات کی ہے نا، میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ ایک جرنل نہیں بات کر سکتے، پہلے اسپیسیفائی کریں. ابھی آپ کا اسلامی معاشرہ، پہلی بات قاسم بلال میں یہ ہے کیا پاکستان اسلامی معاشرہ ہے؟ میرے منہ میں آپ اپنی زبان کیوں ڈالتے ہیں؟ کیا پاکستان اسلامی معاشرہ؟ پہلے یہ بتائیں مجھے. نہیں وہ آپ ان سے بعد میں پوچھئے گا، پہلے تو میرے سے. کیا اسلامک سوسائٹی ہے پاکستان؟ جی پہلے تو آپ مجھ سے بات کر لیں. پہلے تو یہ طے کریں نا کہ کون سی مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں
ٹرانسلیشن میں کلام مکمل نہیں ہو پایا تھا تو جو شاعر رہ گئے میں پڑھ رہا ہوں. مولانا ربیع صاحب آپ اس وقت نہیں تھے. پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا جو کلام ہے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, اسی زمین پر گوہر جاجوی صاحب نے کلام لکھا ہے. مولانا صاحب سنا بسم اللہ. لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے, لو مدینے کے, ہاں لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں, خاک کے ذروں کو خورشید بنا لیتے, خاک کے ذروں کو خورشید بنا لیتے ہیں. نصیر الدین شاہ صاحب کا بہترین شعر تھا کہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. اب اسی کے آگے ایک اور شعر پیش کر رہا ہوں. ہاں کیسا طوفانوں کا ڈر, کیسا طوفانوں کا ڈر, ہم ہیں محمد کے غلام, ہم تو طوفانوں کو, ہم تو طوفانوں کو کشتی میں بٹھا لیتے ہیں, ہم تو طوفانوں کو کشتی میں بٹھا لیتے ہیں. رہنما ایسے ہیں, رہنما ایسے واللہ میرے پیارے نبی, لوگ اللہ کا بھی ان سے پتا لیتے, لوگ اللہ کا بھی ان سے پتا لیتے ہیں. آپ سب بیٹھے ہیں, میں دوبارہ ایک سوال کروں گا بسم اللہ. میں کیونکہ روزہ مسلمانوں میں رکھا جاتا ہے, کسی مکتب فکر سے نہیں, ایک مسلمان سے سیدھا سیدھا سوال ہے, روزے کی حالت میں کچھ کھائے پیئے تو روزہ قائم رہتا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں رہتا, ٹوٹ جاتا ہے. سب اس بات میں متفق ہیں. اب سنیے, دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ روزہ نہیں ٹوٹے گا کھانے پہ, وہ پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہم تو روزے میں, ہاں ہم تو روزے میں میں عشق نبی پی پی کر, ہم تو روزے میں میں عشق علی پی پی کر, ہم تو روزے میں میں عشق نبی پی پی کر, دو عبادات کا ایک ساتھ مزہ لیتے ہیں, دو عبادات کا ایک ساتھ مزہ لیتے ہیں, دو عبادات کا. ارے ہم وہ فنکار ہیں کہ فرش ملا کی صورت, ہم وہ فنکار ہیں کہ فرش ملا کی صورت, آسمانوں کو زمینوں پہ بچھا لیتے ہیں, آسمانوں کو زمینوں پہ بچھا لیتے ہیں. انبیاء اپنی حسین شان بڑھانے کے لیے ان کی نالین کو دستار بنا لیتے ہیں, ان کی نالین کو دستار بنا لیتے ہیں. ارے تم ستاروں میں ہو الجھے ہوئے, ہم اہل ولا چاند سورج کو بھی چوکھٹ پہ بلا لیتے ہیں. اب یہ شعر پڑھنے سے پہلے دو جملے کہنا لازمی سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کا پرچم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا, وہ رسول خدا نے پھر مولا علی کو دیا, پھر مولا عباس تک آیا, تو گویا یہ وہی پرچم ہے جو رسول کے ہاتھ سے چلا ہوا ہے. اب یہ شعر سماعت فرمائیے گا.
हाँ सर जमाने का, हाँ सर जमाने का झुकाना हो जहां भी हमको, सर जमाने का झुकाना हो जहां भी हमको, परचमे हजरते अब्बास उठा लेते, परचमे हजरते अब्बास उठा लेते। हम तो हैं गौहरो फरहान अज़ादार हुसैन, हम तो हैं गौहरो फरहान अज़ादार हुसैन, इसलिए मौत से ही आंख मिला लेते, इसलिए मौत से भी आंख मिला लेते, लो मदीने के दिए से जो लगा लेते, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए दिल को हम मतले अनवार बनाए हुए हैं। सुभान अल्लाह यार, क्या कलाम पढ़ा है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका भी नाम आ गया था, खुर्शीद। सुभान अल्लाह। सारे भाई आपकी तवज्जो दिलवाता हूँ, मुझे लगता है कि हम एक पेज पे हो सकते हैं। देखिए हमने अपनी ज़िंदगी में इत्तेहाद मुस्लिमीन जो है ना वो बचपन में देखा होगा, जहाँ मैं ज़ाती तौर पे अहले तशय्युं की मजालिस को भी अटेंड करते थे। कभी खौफ नहीं आता था कि कोई आप पे छाप लगाएगा। न्याज़े भी खाते थे, न्याज़ों के ऊपर कभी कोई दो राय भी लोगों की नहीं हुई थी। बम धमाके हमने नहीं देखे थे, किडनैपिंग फॉर रैंसम हमने नहीं देखी थी। हमने मोटरसाइकिलों पे स्कूटरों पे चलते हुए औरतों की बालियां खींचते हुए लोगों को नहीं देखा था। किसी की भी माँ हो उसकी तौकीर, उसकी इज़्ज़त जो थी वो अपना मयार समझा जाता था। किसी की भी माँ हो, किसी की भी बहन हो, अगर वो औरत जा रही है तो झुका के, नज़र झुका के सलाम करके गुजरते थे। बुज़ुर्ग की इज़्ज़त होती। इन सारी चीज़ों को हमने ज़वाल पज़ीर देखा है। मजहबी तफ़र्क़ों में भी हमने देखा है, अखलाक़ी में भी। मेरे ख़्याल में वो लोग अब शायद नहीं रहे जो किसी महफिल में ये कह सकें कि सारिम ये गिबत ना करो यार। अब वो ज़माना डिक्लाइन जिस तरह कर रहा है, क्या हम इस डिनाइल में हैं कि हम मजमूई तौर पे ठीक हैं? बिलाल भाई 100% सही कहा आपने। आप कहे जा रहे थे, मैं अपने दिमाग को उस ज़माने दौर से गुजारता चला जा रहा था मैं कि क्या थे हम और क्या हो गए। लेकिन बिलाल भाई अगर इसमें ये देखें ना कि बिगाड़ की कहाँ से आई है, बिगाड़ा हमने ही है। बिगाड़ आई है पहले तो ये मान बिल्कुल आई है, हर तबके में आई है, हर तबके में आई है और बहुत बिगाड़ आई है। लेकिन जहां नहीं आई ना वो हमारे सामने नहीं आ रहे। वो अपनी इज्जतों को संभाल के छुपा करके पीछे होकर के बैठ गए। वो अगर आगे आते हैं तो बाखुदा बिलाल भाई हम ही बड़े तुर्रम खान जो बने घूमते हैं ना, हम उनका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हम भी इसी तेजी की मार्केट में भागे जा रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं कि इसको अगर हमने हाथ पकड़ा तो हम भी पीछे रह जाएंगे, तो उसका हाथ पकड़ो जो लेकर। अच्छा मुझे बात बताइए ईमानदारी से, ये तीनों से सवाल है। जिस मुल्क में एक नया पैदा हुआ बच्चा एक कतरा दूध ना पी सकता हो असली सवाए माँ के, बिल्कुल सही है, उस माशरे में हम कहें कि दीन परवान चढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल जिस स्टोर का नाम जो है वो आपने इस्लाम के नाम पे रखा हो और उसके अंदर ब्लैक हो रही हो कोविड के दरमियान, तो आप कहेंगे ये एक चीदा है। बिलाल भाई इसका मैं आपको जवाब दूं, बहुत छोटा सा जवाब ने बात कही। दीन है क्या, पाकिस्तानियत है क्या? अभी मैं तुर्की गया हूं, मुझे कोई नहीं जानता था मैं कौन सा तुर्रम खान हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कोई भी नहीं जानता था। सिर्फ उधर जाते थे, सामान बांटते, जब कोई पूछता था बताते थे पाकिस्तान से हैं, तो क्या वाह वाह होती थी। वही हमारे पाकिस्तान की इज्जत है, वही हमारे दीन की इज्जत है। हमने अपने अमल से दीन को बताना है। दीन में क्या है वो सब हमको भी पता है। लेकिन एक बात और बताएं, देखिए हमारे यहाँ सिग्नल तोड़ना जो है ना ये बड़ाई है।
یہ بڑا پن ہے کہ میں سگنل توڑ سکتا ہوں. جب آپ ترکی گئے تو وہاں پہ جس نے سودا لے لیا تھا اور آپ کو نہیں پتا تھا اس نے آپ سے دوبارہ نہیں لیا. اس نے کہا میں لے چکا ہوں. جو لینے آیا اس نے صرف اتنی چیز لی جتنی اس کی ضرورت تھی, جو آپ زائد دے رہے تھے وہ آپ نے نہیں لی. ہم یہاں پہ صرف چیزوں کو زائد نہیں لیتے, ہم اپنی جانیں جو ہے وہ فنا کر دیتے ہیں اور چیز کی لوٹ کے اوپر. چیز جو ہے وہ میرے لیے آ رہی ہے لیکن میں راستے میں اس پہ ڈاکہ ڈال دوں گا, پھر میں مولوی سے فتویٰ لوں گا کہ لیکن کیونکہ آ میرے لیے رہی تھی اس لیے وہ ڈاکہ جائز ہے. اب یہ ذہنی زوال مجھے لگتا ہے اس قدر آ چکا ہوا ہے کہ اس میں زبیر جیسے لوگ شامل ہیں باقاعدہ ان لوگوں کے تحفظ کے لیے جو دین کے نام پہ اخلاقی جرائم جو ہیں وہ کر رہے ہیں. دیکھیں بلال بھائی, اس کے لیے اگر ہم اس میں جائیں نا دینی طور پہ, تو میرے خیال ہے ہر مسجد ہر کسی کے لیے کھول دینی چاہیے. کسی مسجد میں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. نماز کی بات کر رہے ہیں یا نہیں, نماز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو آپ, میں کہتا ہوں نماز کے بغیر بھی کھولنی چاہیے. یہ جو لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں ان کو مساجد کے اندر کام لگائیں. میں بھی یہی کہتا ہوں, مسجد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 5 ٹائم گئے نماز پڑھی اور گھر آ گئے. آپ مسجد کا گھر اللہ کا گھر ہوتا ہے. ہم نے تو ایک چیز نوٹ کی ہے کہ شہروں کی مسجدیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تعصب کی نگاہ سے نہ دیکھتے ہوں, بہت ساری جگہوں پہ نہیں بھی دیکھتے. ایک پیٹرول پمپ کی مسجد ایسی ہے جو واحد اللہ کا گھر لگتی ہے, سب چلے آتے ہیں. خدا کی مسجد ہے جہاں بالکل صحیح بات ہے. پیٹرول پمپ پہ واحد مسجد ہے جہاں پہ سارے جا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے یار شرم سے مر نہ جائیں, پھر بھی ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں. زبیر بھائی یہ سارا معاشرہ, جی ایک چیز میں سوری ایک بات اور کلیئر کر لوں کہ اس میں سب جگہ ایسا نہیں ہے. بہت ساری مساجد, یہ پتہ کیوں کہنا پڑتا ہے, بہت ساری مساجد میں ایسا نہیں بھی ہوتا. وہ 0.0 وہاں پہ نہیں ہوتا. نہیں, پاکستان کی بات کریں, مدینے میں بھی جائیں وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا. خود ہی ایک بات کی ہے, خود ہی اس کی رد کر رہے ہیں. اب ہم پاکستان کی صرف ہم بات کریں. میں تو چپ کر کے بیٹھ جاؤں تو بہتر ہے. نہیں آپ بلال بھائی جو ہے نا, بلال بھائی آپ جو ہے نا وہ بندے کو مقدمہ بیان نہیں کرنے دیتے. لا الہ سن لیتے ہیں, الا اللہ سنتے نہیں ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں جو ہے نا اس دفعہ بھی, اچھا میں آپ کی اپنا محمد رسول اللہ تک بات سنوں گا, آپ مجھے سنائیں. علی ولی اللہ تک سناؤں گا. علی ولی اللہ تک سنائیں. اچھا بلال بھائی بات پتہ کیا ہے, دیکھیں میں 2 منٹ اگر مجھے صرف دے دیں. بات یہ ہے کہ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل بیت علیہم السلام, اصحاب پیغمبر, یہ اور وہ معاشرہ آئیڈیل ہے. ٹھیک ہو گیا. اس زمانے کے حساب سے ہم آگے چلتے ہیں تو آج کے زمانے میں جب پہنچتے ہیں آئیڈیل کو دیکھیں گے تو بہت دور ہو چکے ہوئے ہیں, کوئی شک نہیں. لیکن آج کے زمانے کے حساب سے دیکھیں تو آج کے زمانے میں جو معاشرے موجود ہیں, ہمارا اسلامی معاشرہ کچھ ویلیوز رکھتا ہے. جب ہم کہیں گے کہ یہ زوال کی بدترین نہج پر پہنچ چکا ہوا ہے, ہم نے نگلیکٹ کر دیا, تو پھر اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم انکریج کرنے کی بجائے ڈسکریج کر رہے ہیں کہ یہاں پر تو مولوی بھی نمبر 2 ہیں, یہاں پر میڈیا بھی خراب ہے, یہاں پر بیوروکریٹس بھی خراب ہیں, یہاں پر اسٹیبلشمنٹ بھی, یہاں پر حکومتیں بھی, یہاں پر پڑھے لکھے بھی منافق ہیں, یہاں پر خیرات دینے والے بھی جو 2 نمبری کرتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے اللہ رب العزت نے قصص الانبیاء کو قرآن کے اندر کیوں بیان کیا؟ یہ رول ماڈل ہیں آپ کے لیے. تو ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ ہمارے رول ماڈل سارے آپ نے تباہ کر دینے ہیں, تو پھر ویسٹرن رول ماڈل ہوں گے. ہم آٹومیٹکلی بیٹھ کر یہاں پر جو تعریفیں کرتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک سچائی کی وجہ سے, ایمانداری کی وجہ سے اور 4 اور چیزوں کی وجہ سے. پیکج ڈیل ہے. میں نے اگر اپنے بچے کو ایک گورا رول ماڈل دے دیا نا, وہ صرف 4 پنیر رکے گا, 40 پر جائے گا, وہ دین کی بھی نہیں سنے گا. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر خرابی نہیں ہے اور یہاں پر ستے خیراں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ بات کریں تو اتنا ایکسٹریم پر نہ چلے جائیں. ہاں یہ بات کریں یہاں پر خرابی ہے اور اسپیسیفائی کریں. سارا دینی طبقہ خراب نہیں ہے, اور جتنے طبقات کی میں نے بات کی ہے سارے کے سارے خراب نہیں ہیں. اچھا لیکن پرابلم کیا جو میں نے مقدمہ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر جو مذہبی طبقہ ہے, مسجد, ابھی بات یہی ہوئی نا کہ مسجد کو یہ ہونا چاہیے. مسجد میں بیٹھا ہوا پاکستان کے اندر امام مسجد یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی ذمہ داری ہے محلے داروں کی طرف. وہ کہتا ہے جو میری مسجد میں آیا ہے اس کو میں نے پڑھانا, بات ختم. اور جو میڈیا والے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کیا کام ہے؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں صرف علماء کو نیچا دکھانے کے لیے, ممبر کو تباہ کرنے کے لیے اور ہر چیز ان پر ڈالنے کے لیے. تو بیچ میں ہمارا کردار کیا؟ ہم یہ کہ کہیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا, اس کی یہ برائی ہے, یہ اس کی اچھائی ہے. اب اگلی بات, آئیڈیل کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام, بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ, میں اپنے جد رسول خدا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. آج امت کی کون بات کرتا ہے؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اعلان نہیں ہو رہا تھا, اور ابھی ندوی صاحب کی ہم نے
ताज़ियत पेश की है ना, वजह पता क्या है? इसलिए कि हर फिरका अपने आलम को ऑन करता है, दूसरे को नहीं करता। उम्मत की बात तो करे ना पहले बैठकर। फिरका वारी तो हमने खुद पैदा की हुई है। ये मस्जिद आपने ढूंढ ढूंढ के जो है एक पेट्रोल पंप की मस्जिद की जो है वो बात की है, ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर बैठकर देखें क्या है, हमने रोल मॉडल खत्म कर दिए लड़ लड़ के। जिनको मैं मुकद्दस समझता हूं आप उस पर तनकीद कर देते हैं, जिनको आप मुकद्दस समझते हैं मैं तनकीद कर देता हूं। तारीख के अंदर हमारे पास रोल मॉडल कौन है, मुझे ये बताइए। आज कौन सा रोल मॉडल है हमारे पास? बिलाल कुतुब साहब को मैं को रोल मॉडल है, 100 मुखालिफ आपके निकल आएंगे। और यहां पर बैठकर मौलवियों के मतलब तो माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह जो आप करते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वहां पर तो बच्चा ये समझता है कि सारे के सारे मदारस और सारे के सारे उलमा। तो मैं सिर्फ ये बात करता हूं, और माशाल्लाह जुबैर साहब ने बड़ी प्यारी बात की। एक वजह कुरान से दूरी है, अगली वजह रोल मॉडल्स की खराबी है, तीसरी वजह यहां पर सिस्टम नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं मिसालें दूंगा ना बड़ी दूर चली जाएगी। आज के नात खान को कौन सा फैशन करना चाहिए, कोई चेक एंड बैलेंस है? वो रोल मॉडल है हमारा, उसकी अपनी मर्जी है, जो टोपी पहने, जो कुर्ता शलवार पहन ले, जो करके आ जाए, तो खत्म कर दिए ना आपने। आज क्या है कि मौलाना जो है उसकी अपनी मर्जी है, वो बैठकर मेंबर पर क्या डिस्कस करता है, उसको लगता है कि मेरे फॉलोअर्स यूट्यूब के ऊपर ज्यादा आ रहे हैं, वो जो जोक चाहे सुना दे जनाब, जो है ना उसको शोहरत मिल गई तो बात खत्म। कौन सा चेक एंड बैलेंस है? और एक गरीब आलिम दीन बैठा हुआ मस्जिद के अंदर और गांव के अंदर, वो बेचारा छोटी सी तनख्वाह लेकर तकवा परहेजगारी की बात करता है 50 लोगों को, वो आपको नजर नहीं आता। वो क्यों नजर नहीं आता? इसलिए कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं है। अली वली तक हो गया? नहीं कहा हुआ है अभी तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नहीं गया। मैं इंतजार करता हूँ, आप बताएं। या अली वली तक? अली जो कहना है आपने, अली वली तक। चले मैं शुरू करता हूँ। अच्छा बिलाल भाई, आप नाराज ना हो। नहीं मैं नाराज नहीं, मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हम सुने सारे आपको। देखें, जो मैंने खुद बात की है ना, आइडियल मुआशरा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके करीब तर का दौर है 61 हिजरी, जिसमें मुसलमानों ने बदतरीन जवाल का सबूत दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ा दिए थे। दौड़ाए थे या नहीं दौड़ाए थे? तो क्या हम ये कहें कि वो मुआशरा जो है सारे का सारा एक जाविये से देखें, एक एंगल से देखें, दोनों जावियों से? वो लश्कर यजीद है, उसको भी बताएं कि जनाब यजीद उस पर लानत करें, और लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगरचे 72 है, उनकी भी तारीफ करें, बात खत्म होगी। कि यहां पर बैठकर हम ये कहें कि भाई अगर जहां पर यजीद और यजीदियत का किरदार है, वहीं पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके बावफा साहब भी हैं। हम यहां पर क्या करते हैं, फकत यजीदी किरदार को डिस्कस कर रहे हैं और हर किसी को यजीदी बनाने पर तुले हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके साहब का नाम ही नहीं लिया जा रहा। अच्छा, वो एक दफ़ा ने एक लतीफ़ा सुना था कि वो एक बंदर का और एक ऊँट का गुनाह हो गया, तो उन्होंने शैतान पे डाल दिया। अल्लाह ने शैतान हाजिर कर लिया। शैतान ने कहा, रब्बे ताला मुझे तेरी कसम, मेरे तो दिमाग में भी ये गुनाह नहीं था। मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ के हमारे दिमाग में भी बात नहीं है। इस बात को सिर्फ इतना ही रखें कि ये ज़माना जो है ये इस्लाम है, मुसलमान है, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे हिंदू सिख ईसाई भी रहते हैं, वो भी बड़ी सही बात है। लेकिन मामला ये है कि इस माशरे ने तश्कील पाना किससे, या यूनिवर्सिटियों कॉलेजों से, या उलमा इकराम से, या उलमा इकराम अपनी ज़िम्मेदारी ना लें, चलें लें या ना लें, आधी बात छोड़ देते हैं। लेकिन क्या माशरा जवाल पजीर है? अगर हम कह लें कि नहीं है तो हम गुफ्तगू ही बदल देते हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पे गिबत है, अब गिबत जायज़ है, अब कोर्ट मैरिजेस का रवाज है, पहले नहीं था, अब ओल्ड एज होम्स हैं, आप कर लें जस्टिफाई, भाई हैं। अब माओं को निकाला जाता है, शाम को आपने देखा मानव को किस तरह से निकाला गया है। अब ये सारी हकीकतों को हम किस तरह से अंडरस्टैंड कैसे करें? चलें यूँ कर लें, इनको समझने के लिए क्या जाविया करें? पहले उम्मत समझें, पहले डेफिनेशंस करें जो कि ऑलरेडी डन है। सोसाइटी को रीडिफाइन करने की, मैंने व्हील को री इन्वेंट तो नहीं करना ना। सोसाइटी ऐसे ही डिस्कस होती है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई ये कहे कि आइडियल नहीं है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी जाहिलाना बात होगी। लेकिन ज़माना नीचे आ रहा है, तो क्या वैसा ही ज़माना आएगा? नहीं आएगा, फितनों के ज़माने आएंगे। हमने प्रिकॉशनरी मैयज़ क्या लेने हैं और वो कौन लेगा? अच्छा सवाल जी बिस्मिल्लाह। अब मेरी एक गुजारिश होगी, वो ये है मैं कि बोलूं तो जो मर्जी करना। आपसे तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ। गुजारिश ये है कि मेरी आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि जनाब को मजीद भी टाइम दे दें, ताकि जनाब का ये शिकवा ना रहे। यार मैं बोला नहीं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, ताकि जनाब को ये शिकवा ना रहे कि मेरी बात चूँकि मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए मैं अब फलां की गुफ्तगू में बीच में बात करूँगा। तो अगर मुअद्दबाना मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली जाए तो फिर मैं अपनी राय दे दूंगा। अगर मेरी दरख्वास्त कबूल न की जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, आप अपनी राय दें ना। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैं अपनी राय दूंगा।
اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ میری رائے سے بلال بھائی آپ یا جناب کو اختلاف ہو، اور اس اختلاف کا بھی احترام ہونا چاہیے، اور جب میری گفتگو مکمل ہو، چاہے آپ ہوں، چاہے یہ ہوں، چاہے سالم صاحب ہوں کہ زبیر نے از اول تا آخر جتنی بات کی ہم سب سے ڈس ایگری کرتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو علامہ صاحب بات کر رہے تھے تو اس بات کا امکان ہے یا نہیں ہے کہ میں بھی ان میں سے کئی ساری باتوں سے ڈس ایگری کر رہا ہوں گا؟ امکان ہے، کیوں نہیں ہے؟ لیکن میں بیچ میں بولا نہیں، بس اب یہی درخواست میری ہے، بس ٹھیک چپ کر کے میں بیٹھا رہا۔ یہی اخلاقیات ہے جس کو کہ آج ہم آج تجزیہ کرنا جب چاہ ہم رہے یہ کہتے ہیں فلانا جذباتی ہو رہا ہے تو سوال یہ جذبات ہونا تو ریئیکشن تھا، ایکشن کیا ہوا تھا؟ یہ تو بعد میں چھوڑ دیں، اب آگے چلتے ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ اچھا، اب میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پہلے یہ تھا جب انٹرو کے اندر ابھی، اور اب یہ بچپن میں یہ دیکھا تھا مائیں اس طرح سب کچھ، پھر سارم صاحب نے کہا مجھے بھی وہ فلم چل رہی تھی، اس کا مطلب ہے آپ دونوں کا بھی اس بات پر کنسنسس ہو گیا کہ معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہے۔ یہی وہ بات تھی جو میں کہہ رہا تھا۔ اچھا، اب اس میں اس اخلاقی زوال کے اندر کسی جگہ اس کے شاخسانے اور مظاہرے بدترین شکل میں نظر آئیں گے، کہیں کم نظر آئیں گے، کہیں زیادہ نظر آئیں گے، یہ ترتیب چلتی بھی آئے گی۔ سوسائٹی کے طبقات میں سے بعض طبقے ایسے ہوں گے جن میں خیر غالب ہوگی، بعض ایسے ہوں گے جس میں شر زیادہ غالب ہوگا۔ میں پوری دنیا جاتا ہوں، ابھی OIC کی کانفرنس سے ہو کر کے آیا، عرب عجم کی اسلامی ممالک کے اسلامک فقہ اکیڈمی کے ہمارے ساتھ جو اعضاء اور اراکین تھے، ان سب کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو شباب ہیں ان کے اندر فساد بہت زیادہ آ گیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا نوجوان جو ہیں، اللہم اصلح شباب المسلمین، اب تو حرمین کے اندر بھی یہ دعائیں خاص طور پر ہوتی رہتی ہیں میری نوجوان بہنوں اور نوجوان بھائیوں سے متعلق۔ میرا نظریہ اور موقف یہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم نے بحیثیت انسانی مجموعی طور پہ ترقی کی ہے، اخلاقی طور پر ہم زوال کا شکار ہیں۔ ہم نے تو وہ بھی نہیں کی۔ جی، ہم نے تو وہ بھی نہیں کی، اکانومی کے اعتبار سے اور سائنس کے اعتبار سے بھی ہم زوال پہ۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے اسباب، تو میرے ذہن میں ریپیٹ کروں گا، پہلا اس کا علاج کہہ دیں، سبب کہہ دیں، یہ میری طرف سے ترغیب کہہ دیں، میری طرف سے التجائے عوامی کہہ دیں کہ ہم کو چاہیے ہم قرآن کی تلاوت کریں اور پلس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ایک لفظ ایڈ کر رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ۔ ایمانداری کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ بات میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ جاہلیت کا تھا نا، میں نے نہیں کہا، آپ نے خود ہی کہہ دیا۔ یہ جاہلیت کا زمانہ چل رہا ہے، اس میں اب آیت اتر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ زندہ درگور کی جا رہی ہیں بچیاں، ماں بیٹی میں فرق نہیں ہے، اور ہر ایک دوسرے کو کسٹمر کی نظر سے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ اس دورانیے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ علاج سنیں، علاج یہ کہا جا رہا ہے یتلو علیہم آیاتی، نبی ان کے سامنے تلاوت آیات کریں گے۔ یہ ہے اب انقلاب کا نصب العین، یہ ہے سلیبس، تلاوت آیات، اس کے نتیجے میں تزکیہ، چاروں طرف تباہی ہے، کیا آواز بلند ہوتی ہے؟ اقرا 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 بسم ربک الذی خلق۔ یہی وہ نکتہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر اس طرح کا زوال آئے تو اب کرنا یہ چاہیے قرآن کی طرف رجوع پلس اس کا ترجمہ۔ دوسرا کالم وہ ہے والد۔ دیکھیں، پہلے ہوتی تھی تعلیم، تعلیم کے ساتھ ایک اور لفظ ہم پڑھتے تھے، آپ بھی بولتے ہیں تربیت۔ آج میرے اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے تربیت کا فقدان اور تربیت میں کمزوری ہے۔ تعلیم، سنیں آخری بات کر رہا ہوں، تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ آئس سے بچنے کے لیے میرے اسکول کے ٹیچر گلی محلے میں کتنی مرتبہ اپنے نوجوان نسل کو ترغیب دیتے ہیں، نشہ ضلعوں کے ضلع اس کے اندر غرق ہو گئے، میں خود دیکھ کر کے آ رہا ہوں، ہم اسی سوسائٹی کے سارے برنی بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ہم ان گلیوں میں رہ رہے ہیں، ان محلوں میں رہ رہے ہیں، پورے علاقے، پورے ڈسٹرکٹ اس کے اندر، عورتیں بھی ملوث، مرد بھی ملوث۔ آئیے میرے ساتھ تربت میں، آپ آ جائیے، اور ماڑا کے اندر پوری اسٹیبلشمنٹ پریشان، ہر ایک نشے کے اندر مبتلا، چھوٹے بچے سے لے کر کے اس کیا ہے ضلع کے ضلع پورے۔ اچھا، آگے چلے، اس سلسلے میں ہمارے آخری بات، اس سلسلے میں ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور پلس مدارس کو بھی تعلیم کے ساتھ تربیت۔ تیسرے نمبر پہ ریاست بھی تربیت کرتی ہے، ریاست کی بات سے شروع کریں گے، لیکن میں آپ کی بات سے، آپ نے خود اجازت دی ہے کہ آپ میں سے متفق نہ ہو سکتے ہیں۔ بالکل، میں بالکل متفق نہیں ہوں اس بات پہ کہ آپ کہتے ہیں کہ تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ او بھائی، مجھے 22 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، کہاں ہے تعلیم؟ ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے، کدھر ہے تعلیم؟ اس پر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ کون سی تعلیم؟ کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو
सजाते हैं और आते हैं वो ही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वो ही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। इस आस पे जीता इस आस पे जीता हूँ, कह दे कोई ये आकर, कह दे कोई ये आकर कि चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। पंजतन के घराने की अजमत तो जरा देखो, आका के घराने की अजमत तो जरा देखो कि सर नेज़े पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं, सर नेज़े पे। इसी मिसरे को फिर कहना, क्या बात है। आका के घराने को घराने की अजमत तो जरा देखो, अजमत तो जरा देखो। पंजतन के घराने के, पंजतन के घराने के अजमत तो जरा देखो कि सर नेज़े पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। जिनका भरी दुनिया में, जिनका भरी दुनिया में, जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाले, और उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं।
मुर्शद लाई नफी असबाब पानी मिलिया हर रगे हर जाई जीवे मुर्शद सोना बाहू जे बूटी लाई हूँ फिर मेरे आज जुगनी जी और मेरे यार दी जुगनी जी और मेरे अली वाली जुगनी जी और नबी पाक दी जुगनी जी और मेरे पीर दी जुगनी जी और मेरे कार दी जुगनी जी और मेरे अली वाली जुगनी जी ओ दम गुत्तकू दम गुत्तकू दम गुत्तकू दम गुत्तकू दम गुत्तकू करे साईं ते कलमा नबी दा करे साईं है यार जुगनी जी और मेरे यार दी जुगनी जी और मेरे अली वाली जुगनी जी और मेरे पीर दी जुगनी जी ओ दम गुत्तकू दम गुत्तकू दम गुत्तकू दम गुत्तकू दम गुत्तकू गुत्तकू करे साईं ते कलमा नबी दा करे साईं हक जुगनी जी और मेरे अली वाली जुगनी जी और मेरे यार दी जुगनी जी और मेरे पीर एक तन मेरा
निजामुद्दीन भी आए, सोने लाल कलंदर 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 आए, चल कर ये दीदार चुड़िया बोल दिया, बोल दिया, जब गई जब बहार चुड़िया बोल दिया, बोल दिया, बाबा के दरबार चुड़िया बोल दिया। का समा हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। मेरी हर सांस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी, मेरी हर सांस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी, दरे पंजतन से जुड़ी। बेखतर हो के लाहद में मैं उतर जाऊंगा। बेखतर हो के लाहद में मैं उतर जाऊंगा। और शेर सबके लिए है कि आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का। आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का, मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊं। इस दिल में रह चुकी है आदत गुनाह की, ये दिल तुम्हारी याद के काबिल नहीं रहा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। वाह यार,
सरहदी माशाअल्लाह, कमाल कर माशाअल्लाह। दिया। ये मैं सोचता रहा हूँ सारा वक्त सुनते हुए, ये इल्तिजा है, दुआ है, उम्मीद है, आस है, मुझे लगता है ये ईमान है, ईमान है, ये ईमान है। वाह वाह वाह। हुजूर अक़दस इस बात को लपेटे कैसे। मुझे 18-20 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने ज़िंदगी में कभी कॉरिडोर में टांगें लंबी नहीं की अपने कॉलेज में। अब सारे करते हैं, उसमें लड़कियां भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी चलते हुए उस्ताद को यूँ क्रॉस नहीं किया, हमेशा खड़े हो जाते थे, उस्ताद गुजरता था तो गुजरते। आज भी मैं कसमन कह रहा हूँ कि जिन लोगों को मैं उस्ताद कहता हूँ, मैं डॉक्टर सरार साहब को उस्ताद कहता हूँ, मैं अहमद रफ़ीक अख्तर को उस्ताद कहता हूँ, जिनसे मैंने बहुत सीखा है, मेरी कोई एक तस्वीर नहीं है कि मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खींची हो, कभी नहीं। अब मुझे कोई ये समझाए कि ये अगर अखलाक तब्दील हो रहा है ज़माने में, किरदार तब्दील हो रहा है, या उस्ताद तब्दील हो गए हैं, क्या वजह है कि गिबत को हम सही मानते हैं, अब डायग्नोसिस मानते हैं, चुगली जो है ये इसके ऊपर हमारी खबर बेस्ड होती है। ये वो जो सारी बुराइयां नबी पाक ने बताई थी वो हम में चीदा चीदा आ गई हैं, लेकिन हीरो फिर हम रसूल को बनाना चाहते हैं। बिलाल भाई देखें, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एक आइडियालॉजी जिसको फ़िक्र कहा जाता है, नज़रियात कहा जाता है, और एक है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर नज़रिया लगेगा कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? वही मर्ज़ करने लगा हूँ कि यहाँ पर जो है ना थोड़ा दरमियाना रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा अफरात व तफरीद से हट कर। जी, प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हम बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी के हुकूक हैं, हाँ, अगर बीवी खुद से अपने हुकूक जो है वो छोड़ दे हाँ, तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है, इसलिए कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। तो यहाँ पर माँ बाप का और उस्ताद का और शागिर्द का, मैं उस मिसाल पर आता हूँ कि यहाँ पर जो है ना वो इखलाकियात वो स्टैंडर्ड हैं, लेकिन अगर मुआशरे के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि उस्ताद इसको अब बद इखलाकी और बेअदबी नहीं समझ रहा, तो हमें उसको बदतमीज़ नहीं कहना चाहिए। नहीं, समझ रहा है, अगर वो अलग बात समझ रहा है, जुर्रत नहीं कर सकता, क्योंकि आज का शागिर्द कहता है कि मैं शागिर्द नहीं हूँ, मैं पे मास्टर हूँ, मेरे पैसों से आपकी तनख्वाह जाती है। तो मैं तो नहीं आगे से कुछ कह सकता। मैं बिलाल भाई सिर्फ दो तीन बातें जो है ना जल्दी से सिर्फ पेश कर दूं। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि हम लोग जो है ना उसको वाजे नहीं कर पाते, टाइम कम होता है, उससे मसाइल बन जाते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल, यहाँ पर एक दफ़ा बात हो रही थी ना ये ओल्ड एज होम की ना, अल्लाह माफ़ता है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जो ये कहेगा कि अपने माँ बाप को ओल्ड होम में भेज दो। लेकिन यहाँ पर मेरा स्टांस क्या है, वो ये है कि इसके जायज़ और नाजायज़ होने पर बहस हो रही है, ना कि वाजिब होने पर। मिसाल के तौर पर इस्लाम के अंदर 4 शादियों की इजाज़त, कुरान की आयत है, ठीक है ना। कोई आकर मुझसे ये बहस करे कि क्या 4 शादियों से, मैं दिफा करने को तैयार हूँ, बैठ के मेरे साथ डिबेट कर लें। लेकिन क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जायज़ है तो मतलब हर कोई जाकर करे? ये नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ जायज़ है, जायज़ है। कोई कहता है जायज़, मैं कहता हूँ भाई ये गलत कह रहे हो, जायज़ है, हुक्म कुरानी है, इसको इनकार नहीं बहस नहीं कर सकते, लेकिन करनी है, इम्प्लीमेंटेशन पर जाकर जो है ना वो हालात व वाक़यात पर है, कोई करे कोई ना करे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ओल्ड एज होम की भी यही बात है, लेकिन एक छोटी सी बात, मुआशरे के अंदर नंबर 1 क्या ज़वाल पजीर है, क्या एब्सोल्युटली बदतरीन हालत में नहीं, खूबियां और खामियां दोनों। तीसरी बात, कौन जिम्मेदार है इसका? यहाँ पर कोई एक नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटी सी हदीस रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ला यस्लहु अवाम उम्मती इल्ला बिखवासिहा, कीला मा खवासु उम्मती का या रसूलल्लाह, काला अरबा अल मलूक वल उलमा व तुजार वल उब्बाद। 4 तरह के लोग हैं जो इस्लाह के लिए जिम्मेदार हैं। जब तक इनकी इस्लाह नहीं होगी, आम आवाम की इस्लाह नहीं हो सकती। पहले जिम्मेदार ढूंढिए। आखिरी जुमले देखिए, बात यह है हर शोबे को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। देखिए, वालिदैन एक कॉलम है तरबियत और इस्लाह के लिए, घर से तरबियत चलेगी, और ये एक ऐसा पिलर है। कैसे हो सकता है कि एक वालिद कहे कि मैं अपने छोटे शीरखार बच्चे, थोड़ा सा होश संभालते हुए बच्चे के सामने मैं अपनी बीवी के साथ और अपने वालिदैन के साथ ऊंची आवाज़ से बात करूं, गालम गलोच करूं, कल को ये औलाद मेरी फरमा बरदार बन जाए? नहीं हो सकता। मैं सिगरेट के कश ले रहा हूं, उसको मैं परहेजगार बनाना चाहता हूं, नहीं हो सकता। तो करके दिखाने वाला होना चाहिए। इस सिलसिले में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दस्तरखान पर भी बच्चों की तरबियत फरमाई, और वो कैसे? अम्र इब्न सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो आए, आकर के इधर उधर से खाना खाने लगे। अम्र इब्न सलमा छोटे बच्चे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया उम्मे सलमा के पहले शौहर से बच्चे। अच्छा, और फिर साथ साथ में क्या है, आते ही बाएं हाथ से और दाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जुमले फरमाए,
یا بنیا سم اللہ کل بیمین کل مما یلیک، بسم اللہ پڑھو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب باپ اور ماں کو چاہیے دسترخوان پہ بچے کی تربیت کریں۔ وقت کیونکہ بالکل نہیں ہے، اس لیے میرا آخری جملہ صرف یہ ہے، آخری جملے میں 2 شعر آپ پڑھنے کا وقت ہوگا۔ خدا کی قسم سکھانے والے نہیں ہیں، سیکھنے والے موجود ہیں۔ بسم اللہ۔ وقت میں بس ایک شعر پڑھیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر تم نے کسی کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو گے تو سنوار دو گے، محفل میں کرو گے تو باقی مزید بگاڑ دو گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ بھی اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسی معاشرے میں وہ اسی چیز میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آج کی تاریخ ہے، 23 رمضان 2 اشعار اور 13 اپریل انشاءاللہ، ویٹ اینڈ واچ۔ اور ایک طبقے پہ اور نظر کرنی چاہیے چیک اینڈ بیلنس کی، اگر اس طبقے پہ نظر پڑ گئی جن پہ نظر ہی نہیں جاتی تو پھر بہت ساری چیزیں کھل کے آئیں گی، کون کیا کیا کر رہا ہے۔ جس نے سرکار کے قدموں میں جگہ پائی ہے، ساری دنیا اسے کہتی تیرا مولا ہے۔ اور دیکھیے گا بس یہ شعر اس وقت میرے دل کے قریب ہے کہ ہمیں نہیں پتا کون ہمارے لیے کیا سوچتا ہے، ہمارا مولا ہمیں کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہوں مولا یا حسین، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہوں مولا، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، تب کہیں